लम्स एक सीर बाय वहीबा फातिमा एपिसोड 75। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक दफ़ा मैं आपको नावल स्टार्ट करने से पहले ही बता दूं, इससे आगे जितने भी एपिसोड्स होंगे ना, आप सब अपने रिस्क पे सुनिएगा, बिकॉज आगे से जो एपिसोड्स हैं ना, वो बहुत हॉट, बोल्ड एंड रोमांटिक होने वाले हैं। और मेरी तो भाई रोमांटिक बातों पे ना हंसी निकल जाते हैं। वो कहते नहीं है कि तुम्हें अभी तक प्यार क्यों नहीं मिला, सच्चा प्यार क्यों नहीं मिला। कहते हैं कहाँ से मुझे सच्चा प्यार मिलना है। सच्ची प्यार वाली बातों पे तो मेरा हादसा निकल जाता है। मीन्स ना रोमांटिक बातों पे ना मेरा भी हादसा निकल जाता है, ठीक है। इसलिए ना मैं बहुत कंट्रोल कर कर के अपना मुंह दबा दबा के पढ़ रही होती हूँ कि मेरी रिकॉर्डिंग ना ख़राब हो। कहीं कहीं ख़राब हो जाती है, फिर मुझे रोकनी पड़ती है, कट करनी पड़ती है, बेड़ा गर्क हो जाता है सारी रिकॉर्डिंग का। आपको बहुत टाइम ज़ाया कर दिया मैंने। मैं बहुत चपड़ चपड़ करती हूँ, मैं बहुत बोलती हूँ, ठीक है। लास्ट पार्ट 2। कोई है काका, वो किसी मुलाजिम को बुलाने लगी, जिसकी चीखों पुकार में अब गुस्से की वजह से हकलाहट मज़ीद बढ़ने लगी थी, जिस पर इसे शदीद गुस्सा आया। कोई है, मेरी मदद, अर्ज़िक प्लीज़ आंखें तो खोलो, क्या हुआ है अर्ज़िक, कोई है। अब की बार वो शदीद ज़ोर से चीखी कि बाहर से गुजरता अर्ज़िक का ख़ास बॉडीगार्ड ठिठक कर रुका। एलिफ की पुकार पर इसने कमरे में देखा तो वो इसकी गोद में सर रखे गुनूदगी में जा रहा था। इसने कमरे में देखा तो वो इसकी गोद में सर रखे गुनूदगी के आलिम में था, जिसे देखकर वो घबराता हुआ अंदर आया। क्या हुआ है इन्हें मैम। सर वो दोजानों बैठता हुआ अर्ज़िक के करीब झुका और इसे सहारा देकर खुद से लगाता हुआ ज़मीन से खड़ा किया। मुझे नहीं पता, इन्हें हॉस्पिटल ले जाओ प्लीज़, जल्दी करो। वो परेशानी से अपनी हालत का ख्याल किए बगैर उठी और दुपट्टा लेती हुई इनके साथ ही आगे बढ़ी। अर्ज़िक के पर्सनल गार्ड शाहिद ने इसे गाड़ी में डाला और साथ ही खुद ड्राइविंग सीट पर बैठा, जबकि एल्फ पीछे सीट पर बैठी इसका सर अपनी गोद में रख गई। आई एम सॉरी अर्ज़िक, मैं अपनी तकलीफ़ में तुम्हारी तकलीफ़ भूल बैठी। मैं सिर्फ अपनी सोचती रही मगर तुम्हारा नहीं सोचा। मुझे माफ़ कर दो तुम्हारी तकलीफ़ नज़रअंदाज करने के लिए। आई एम सॉरी, प्लीज़ आंखें खोलो, तुम्हें क्या हुआ है। वो आंखों में कई आंसू लिए इस पर झुकी अपनी ही कही जा रही थी, जबकि वो गुनूदगी के आलम में भी इसे ही सुन रहा था। कुछ ही देर की मुसाफत के बाद वो हॉस्पिटल पहुँचे तो इससे डिस्चार्ज पहुँचते सार कौन डिस्चार्ज करता है। पहुँचे तो इसे स्ट्रेचर पर डालकर अंदर लाया गया। इसे बहुत जल्दी एडमिट कर लिया गया था। आईसीयू के बाहर वो खड़ी इसके लिए पल पल दुआ गो थी। अगर इसे कुछ हो जाता तो वो खुद को कभी माफ़ ना कर पाती। इसकी तकलीफ़ इसे नज़र ना आई। इसे इतनी टेंशन थी, वो खुला के नोटिस की वजह से इतने स्ट्रेस में था और वो इसे मज़ीद तंग करती रही। कुछ ही देर के बाद डॉक्टर आईसीयू से बाहर आया तो वो भागती हुई डॉक्टर के सामने आई। डॉक्टर साहब कैसे हैं मेरे शोहर। अब वो इसको लेकर बहुत खौफजदा थी, तभी बेकरारी से पूछा था। पेशेंट ठीक है अब, शुक्र करें, ज़्यादा परेशानी की बात नहीं बनी, लेकिन किसी स्ट्रेस और टेंशन की वजह से बीपी हद से ज़्यादा बढ़ गया था, जिसकी वजह से इनके बाईं जानिब दबाव महसूस हुआ जो दिल तक गया था। मगर शुक्र करें कोई ज़्यादा परेशानी वाली बात नहीं है। बस आप इन्हें स्ट्रेस से दूर रखें और गैर ज़रूरी बात इनके सामने नहीं करें। इन्हें रूम में शिफ्ट कर दिया गया है, आप मिल सकती हैं। वो प्रोफेशनल अंदाज में कहते हुए वहाँ से चले गए। इसने गहरी सी सांस भरी और अब कदरे पुरसकून होकर इस कमरे में दाखिल हुई, जहाँ ठीक सामने सफ़ेद सिंगल बेड पर वो ड्रिप और इंजेक्शन के ज़ेरे असर अब शायद नींद में था। वो आहिस्ता आहिस्ता कदम लेती झिझकती हुई इसकी जानिब आई और काफ़ी देर इसे देखती रही, फिर झुक कर पास पड़े स्टूल पर बैठी और इसके हाथ पर हाथ रखा। सुने धीमे से पुकारती हुई वो इससे मुखातिब हुई, लेकिन वो नींद में था। उठे ना अर्ज़िक, देखें, मुझे एहसास हो गया है कि आप मुझसे कितनी मोहब्बत करते हैं। आप सुन रहे हैं ना, प्लीज़ आंखें खोलें, मुझे बहलाएं कि मैं बहुत ज़्यादा डर गई हूँ। अर्ज़िक आंखें खोले ना प्लीज़। वो आखिर में इससे इल्तिजा करती हुई ज़ारो कतार रोती इसके सीने पर सर रख गई। कुछ देर बाद इसे होश आना शुरू हुआ तो अपने ऊपर कोई मखमलीन से वजूद का वज़न महसूस किया। कमरे में मौजूद मशीन की आवाज़ के साथ इसे किसी जी रूह की दबी दबी सिसकियों की आवाज़ कानों में पड़ती महसूस हुई। इसने मूंदी मूंदी आंखें खोलना शुरू की तो एक मखसूस खुशबू इसके सांस से टकराई, जो शायद नहीं यकीनन इसकी रूह में बस चुकी थी। वो एक पल में पहचान गया वो कौन है, और वो कोई और नहीं इसकी ज़िंदगी के जीने की वजह थी, इसकी शरीके हयात, इसकी एलिफ। वो इस हालत में भी एलिफ की इस तरह इसके लिए बिलकने पर धीमा सा लबों में मुस्कुराया और ड्रिप वाला हाथ उठाकर इसकी कमर पर रखा। वो इसकी हालत पर जहाँ साकित हुई वहाँ इसके सीने पर ही सर टिका कर इसकी जानिब देखा। मेरी
روندو مسز، کیا ہوا ہے؟ رو کیوں رہی ہو؟ وہ اس کے بالوں میں ہاتھ چلاتا نرمی سے بولا۔ آپ ٹھیک ہیں؟ وہ سہمی ہوئی سی اس سے پوچھ بیٹھی۔ بالکل ٹھیک، تمہارے سامنے ہوں، وہ نرمی سے اس کا پھولا گلابی گال سہلاتا ہوا بولا۔ تو ایلف نے بغور اس کی جانب دیکھا۔ جھوٹے، آپ کی جھوٹ بولنے کی عادت نہیں گئی نا؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے استفسار کرنے لگی۔ وہ اس کی بات کا مفہوم سمجھ کر ہنسنے لگا۔ اور میں نے کیا جھوٹ بولا تم سے؟ وہ اس کی پچھلی گردن کے گرد ہاتھ حمائل کر کے اسے اپنے چہرے پر ذرا سا جھکاتا معنی خیز انداز میں بولا تھا، یہی کہ آپ بہت بریو، طاقتور اور مضبوط اعصاب کے مالک ہیں۔ وہ منہ بنا کر بولتی اس وقت ہاسپٹل میں موجودگی پر ٹونٹ کر گئی تو وہ بے اختیار ہنستا ہوا اب نرمی سے اٹھ کر بیٹھا، تکیے پر نیم دراز ہوا تھا۔ ہاں میں یہ سب ہوں، جھوٹ نہیں تھا، مگر یقین کرو کم از کم تمہارے معاملے میں ہرگز نہیں ہوں۔ میرا اس دنیا پر اللہ اور اس کے رسول کے بعد کوئی نہیں ہے سوائے تمہارے معاملے میں ارزی خانزادہ زیادہ پیشنس رکھ ہی نہیں سکتا۔ وہ خلا کا نوٹس نہیں، ایک اعصابی شکن بم تھا جو ارزی خانزادہ کو روح تک جھنجھوڑ گیا تھا۔ مریضی عشق ہوں میں، اسی لیے دیکھ لو تمہاری بے رخی اور ناراضگی نے بستر سے لگا دیا۔ وہ دھیمے لہجے میں اس کے گرد اپنی محبت کا جال بن کر اسے اپنے وجود میں پھنساتا بہت نامحسوس انداز میں اسے اپنے حصار میں قید کرنے لگا تھا۔ وہ بس جیسے بغیر پلکے جھپکائے اس کی جانب دیکھی گئی۔ کوئی کسی سے اتنی محبت کیسے کر سکتا تھا بھلا؟ کیا ہوا؟ اسے اپنی طرف یوں ٹکٹکی باندھے دیکھ کر وہ پوچھنے لگا تو وہ محض نفی میں سر ہلا گئی۔ کچھ نہیں دیکھ رہی ہوں۔ وہ ہنوز اسے دیکھنے میں مصروف تھی۔ کتنا پیارا انسان تھا وہ، شکل و صورت اور سیرت سے بھی کتنا دلکش تھا۔ اس کا ساتھ کتنا مہربان تھا، وہ کتنا خیال رکھنے والا تھا، بالکل ایسا جیسا کبھی اس نے اپنے لیے کسی کو سوچا تھا۔ کیا دیکھ رہی ہو؟ مسکراتے ہوئے پوچھ بیٹھا۔ ارزی کے ہاتھ اسے بہت نرمی سے اپنے قریب محسوس کیے گئے۔ یہی لکھا ہوا ہے آپ کو، وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتی ہوئی بولی۔ وہ مسکرایا۔ اس کا مطلب میں یہ سمجھوں کہ مجھے پوری طرح معافی مل گئی؟ لہجہ سنجیدہ مگر آنکھوں میں شرارت بھری چمک تھی، لیکن وہ کچھ سوچ کر سنجیدہ ہوئی تھی۔ سنیں، وہ محض ایک ہی لفظ ادا کر پائی۔ سناؤ، میں سن رہا ہوں میری جان۔ وہ دلکشی سے مسکرایا تھا۔ اب آپ کی میرے بھائی سے کوئی ناراضگی یا نفرت تو نہیں ہے نا؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتی بے چینی سے پوچھتی۔ پہلو بدل گئی۔ نہیں، دشمنی تو نہیں، پر ہاں ایک خار بازی ضرور ہے۔ وہ سوچنے کے انداز میں آئیبرو اچکاتا ہوا بولا تو وہ ایک دم چونک گئی۔ اب کیسی خار بازی ہے؟ ایلف کے ماتھے پر بل آئے۔ وہ دراصل اتنا عرصہ پرآن دل شیر نے میری اتنی پیاری بیوی کو مجھ سے دور رکھا، اور پھر اس نے میری بیوی سے مجھ سے زیادہ انٹینشن اور محبت حاصل کی، اور میں یہ بھی جان چکا ہوں کہ یہ خلا کا شوشہ بھی اسی کے دماغ کا فطور تھا۔ اسی لیے وہ کندھے اچکاتا ذرا سا جھک کر اس کی پھولی گال پر اپنے لب جما گیا۔ اس کی بات پر ایلف نے سکھ کا سانس لیا۔ تو وہ خار بازی مجھ سے رکھے نا، ان سے کیوں؟ وہ بھی چھوٹی سی ناک چڑھا کر اسے انداز میں گویا ہوئی۔ تم سے تو دھواں دار قسم کا عشق ہے جانے من، بس وہ برآن دل شیر ہے جو زہر۔ خبردار، آپ نے میرے بھائی کو کچھ بھی کہا، مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ وہ تلملاتی اسے دھمکانے لگی، جس پر اسے ٹوٹ کر پیار آیا۔ اور اگر برآن دل شیر نے مجھے کچھ کہا تو ارزق نے اسے چھیڑا تو یقیناً آپ کی غلطی ہوگی نا جب بھی وہ آپ کو کچھ کہیں گے۔ ارزق نے اپنی چلاک کبوتری کی جانب دیکھ کر سرد سی سانس کھینچی۔ واہ بیگم، ویری گڈ، مطلب کچھ بھی، مجھے بلا وجہ کوئی بھی کچھ بھی کہے تو وہ میری غلطی، اور میں کسی کو کچھ کہوں تو تم سے برا کوئی نہیں۔ واہ کیا بات ہے، کیا قسمت پائی ہے آپ نے ارزق خانزادہ بیوی کے معاملے میں۔ اور خود ہی دہائی دیتا خود پر افسوس کرنے لگا، مگر اس کے ساتھ ہی بہت نامحسوس انداز میں اسے پوری طرح اپنے حصار میں لے لیا تھا۔ جب اس کی سانسوں کی گرم حدت بھری تپش ایلف کو اپنے چہرے پر محسوس ہوئی، تب اسے ہوش آیا کہ وہ کس جگہ کس پوزیشن میں ہے۔ تب وہ بری طرح بوکھلائی تھی۔ یہ کیا ہے ارزق؟ چھوڑیں، کوئی آ جائے گا۔ وہ مچھلی۔ آئی ایم سوری ایلف فار ایوری تھنگ، تمہیں رلانے کے لیے، تم پر ہاتھ اٹھانے کے لیے، لیکن بھروسہ کرو مجھ پر، یہ پہلی اور آخری مرتبہ تھا، آئندہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا، میرا وعدہ ہے تم سے۔ میں اس وقت تمہاری تکلیف کو نظر انداز کر گیا، مجھے معلوم ہی نہ تھا کہ تم کتنی اذیت میں ہو، تم پر کیا گزری تھی۔ تمہارا رد عمل فطری تھا، اپنی جگہ ٹھیک تھی تم۔ میری جان، مجھے معاف کر دو ایلف، میں آئندہ ایسا کچھ نہیں کروں گا۔ دھوکے میں تم بھی تھی اور دھوکے میں بھی تھا، لیکن مجھے تمہیں سمجھنا چاہیے تھا۔ میں نے جو
بھی تکلیف تمہیں دی، اس کے لیے میں خود کو بھی کبھی معاف نہیں کروں گا۔ میں سب کچھ ٹھیک کر دوں گا، بس تم مجھ سے کبھی ناراض مت ہونا، کبھی دور مت جانا۔ وہ اپنے سلگتے لبوں سے اس کے چہرے کے ایک ایک نقش کو مہکاتا، بھاری گمبھیر بوجھل آواز میں کہتا، اس کے سماعتوں میں میٹھا سا رس گھولتے گیا تو ایلف موم بن کر پگھلنے لگی۔ نہیں، اب ایسا کچھ نہیں ہوگا، غلطی ہم دونوں کی تھی، ہماری ہی بھروسے کا رشتہ کمزور تھا جس کا فائدہ دشمن نے اٹھایا۔ ہمارا رشتہ مضبوط ہوتا تو ایسا کچھ نہ ہوتا۔ میں نے آپ کی ایک نہ سنی، صرف اپنی کہتی گئی۔ مجھے احساس نہ ہوا کہ جتنا غلط میرے ساتھ ہوا اتنا ہی آپ کے ساتھ۔ آپ اب ناراض تو نہیں ہونا مجھ سے؟ وہ اس کا پاگل پن اپنے وجود پر جھیلتی آنکھیں زور سے میچے دھیمے لہجے میں کہی گئی تو اس کے لبوں پر گہری مسکراہٹ رقص کرنے لگی۔ نہیں، میں پہلے بھی نہیں تھا اور اب بھی نہیں ہوں، تم سے ناراض ہو کر جاؤں گا کہاں؟ لیکن کچھ حساب کتاب نکلتے ہیں تمہاری طرف اور ابھی پورا کرنے ہیں۔ وہ اس کی کمر پر ہاتھ رکھتا ہوا اسے مزید قریب کر کے اس کی چین کو اپنے لبوں سے چھونے لگا اور اسے مزید بکھلا دیا۔ کیسی حساب کتاب؟ وہ گھبراتی ہوئی بولی۔ جو تم نے مجھے اتنا تڑپایا ہے اس کا حساب کتاب۔ بایاں ہاتھ کمر پر رکھتے دائیں ہاتھ سے اس کے نچلے لب کو سہلاتا وہ مدہوشی سے گویا ہوا تو وہ سٹ پٹا گئی۔ یہ ہاسپٹل ہے ارزق، اس کی نگاہوں کو اپنے لبوں پر فوکس کیے دیکھ وہ بوکھلا گئی۔ اپنا ہے ڈارلنگ، کوئی کچھ نہیں کہے گا۔ وہ اسے مزید قریب کرتا بولا، نہیں پلیز، جو حساب کتاب ہیں وہ گھر جا کر پورا کر لیجیے گا نا۔ جب اس نے روحانسی ہوتے لال ٹماٹر چہرہ لیے ارزق سے کہا تو اس کی آنکھوں میں ایک ناقابل فہم سی معنی خیز چمک دھر آئی اور لبوں پر شرارت بھری مسکراہٹ مچل گئی۔ وہ تھوڑی سی دور ہوئی تو اس کی ماتھے پر پیار کرتے ارزق نے نرمی سے اسے چھوڑا۔ اپنی بات پر قائم رہنا میری چلاک کبوتری، ابھی معاف کیا پر گھر جا کر سزا ملے گی تمہیں۔ اس کے لہجے میں جانے کیا تھا کہ ایلف سٹا پیر سرخ ہوتے پوری طرح لرز گئی تھی۔ دیکھ لوں گی میں، وہ جھنجھلائی۔ دیکھنا نہیں، بس محسوس کرنا ہے، معنی خیزی سے کہتا ہوا وہ اسے سٹ پٹانے پر مجبور کر گیا اور پھر اس کے اگلے بے باک اور بے پردہ بات پر ایلف نے اسے گھورا۔ اب جاؤ، جا کر میری ڈسچارج سلپ بنوا کر لاؤ جانے من، اب مزید ہاسپٹل کی اس بیڈ پر لیٹنا برداشت نہیں ہوگا۔ میں جاؤں؟ وہ حیرت سے پوچھ بیٹھی تو وہ ہنس دیا۔ اچھا مت جاؤ، میرے سامنے رہو، تمہیں بھی آرام کی ضرورت ہے، آخر کو گھر جا کر مجھے جو جھیلنا ہے۔ وہ پھر پٹری سے اترا تو ایلف نے اسے بری طرح گھورا۔ اتنے میں ہی کمرے میں ڈاکٹر اور سسٹر داخل ہوئیں اور چند ضروری ہدایات دے کر اسے ڈسچارج دے دیا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے ہمراہ گھر واپس لوٹ آئے۔ وہ فریش ہو کر قسمندی سے بیڈ پر آنکھیں موندے لیٹا تھا۔ شام کے سائے گہرے ہو گئے تھے جب کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی۔ زاویار نے اٹھ کر شرٹ پہنی اور بکھرے ہلکے نم بالوں میں ہاتھ پھیرتا دروازہ کھولا تو سامنے اپنی پرنسس کو دیکھ اسے باہوں میں بھر لیا اور اس کی پھولی گالوں کو چوم ڈالا۔ اپنے بابا کی بیئرڈ سے ہوتی گدگدی کی وجہ سے محمل کلکلا کر ہنس پڑی۔ کیسی رہی پڑھائی میری پرنسس کی؟ ٹو گڈ ڈیڈی، محمل نے ہنستے جواب دیا۔ ٹیچر میڈم نے پھر تو نہیں ڈانٹا نا؟ زاویار نے آئی برو اچکا کر پوچھا۔ نو ڈیڈی، اس نے نفی میں سر ہلایا۔ ڈیڈی ماما کہاں ہیں؟ محمل نے پریشانی سے ادھر ادھر دیکھا۔ وہ واش روم میں ہیں، فریش ہو رہی ہیں۔ کوئی ضروری بات تھی؟ زاویار نے اس کا متفکر چہرہ غور سے دیکھا۔ ڈیڈی ماما کو ایک انویلپ ملا تھا تو وہ رو رہی تھیں۔ محمل کے کہنے پر زاویار نے ایک سرد سی سانس کھینچی۔ وہ کیا ہے نا پرنسس، تمہاری روندو ممی اس گھر میں آ کر تھوڑی ڈرپوک ہو گئی ہیں تو ان کے ڈھیلے سکرو تھوڑے ٹائٹ کرنے پڑیں گے۔ ڈونٹ وری پرنسس، آپ کا ڈیڈ سب کچھ ٹھیک کر دے گا، وہ مسکرا کر بولا تو محمل کی پریشانی بھی دور ہو گئی۔ اوکے ڈیڈ، آل رائٹ، آپ جا کر نینی سے بول کر بات لیں، اچھا سا ریڈی ہوں، تب تک میں اور ممی بھی ریڈی ہو کر آتے ہیں، پھر ڈنر اور آئس کریم کے لیے باہر چلتے ہیں۔ زاویار نے کہتے اس کی چھوٹی سی ناک چومی۔ او یس، یو آر دا گریٹ ڈیڈی ان دا ورلڈ، محمل نے سر خوشی سے کہتے ڈیڈی کا ماتھا چوم لیا اور فوراً زاویار کی گود سے اتر کر باہر بھاگ گئی۔ زاویار مسکرا دیا مگر پھر فون کی مسلسل بجتی بیل نے اسے اپنی جانب متوجہ کیا۔ زاویار نے سائڈ ڈراور سے فون اٹھا کر دیکھا تو اس پر بلنک کرتے نمبر کو دیکھ کر پرسرار سا مسکرایا۔ وہ جانتا تھا اسے کسی چیز کی پرواہ نہ کرنے پر اور اگنور کرنے پر اس نمبر سے فون ضرور آئے گا، لیکن اتنی جلدی آ جائے گا اس بات کا اندازہ اب ہوا تھا۔ اس نے کن اکھیوں سے واش روم کے بند دروازے کی جانب دیکھا، تبھی وہ گیلے بالوں کو ٹاول سے لپیٹتی اب سرخ شلوار قمیض میں اپنے نازک ہوش ربا سراپے کے ساتھ زاویار خان زادہ کے دل پر بجلیاں گراتی واش روم سے باہر نکلی تھی۔
زاویار کو اپنی جانب ہی ایسی ہی بے باک نگاہوں سے دیکھتی پا کر ایک مرتبہ پھر سے شفق کے ساتھ رنگ مینس ریمبو مینس کوسے قزا اس کو کہتے ہیں، آئی ڈونٹ نو اس کو اردو میں کیا کہتے ہیں، ٹھیک ہے، شفق ادھر لکھا ہوا ہے کہ ساتوں رنگ میں نہا گئی۔ تب زاویار نے اپنے لبوں سے اسے فلائنگ کس دیتے ایک آنکھ دبائی۔ پہلے تو وہ بھونچکا لکھا، ٹھیک ہے، بھونچکا سی اس کا لوفر پن ملاقطہ کرنے لگی۔ زاویار کہہ لگا کر ہنس پڑا۔ ٹھرکی کہیں کے، منہ میں بڑبڑاتی وہ شرم سے لال پیلی ہوتی پیر پٹک کر ڈریسنگ روم میں گم ہو گئی کہ ابھی کچھ دیر پہلے ہی تو وہ اس کے ہوش ٹھکانے لگا چکا تھا اور اب پھر سے ایسی لوفرانہ حرکتیں کر رہا تھا۔ زاویار کا اسے منظر سے غائب کرنا ہی مقصد تھا۔ اپنا کام ہو جانے پر زاویار خان زادہ نے اطمینان سے کال یس کر کے کان کو لگائی تھی۔ جب وہ جان بوجھ کر کچھ نہیں بولا تو سامنے سے حسب توقع سبرینا کی مکروہ آواز سنائی دی، کیسے ہو ڈیئر ایکس؟ امید ہے اب تک آپ کو میری لائر کی جانب سے نوٹس تو مل ہی گیا ہوگا، اور یہ بات تو آپ بھی اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ کورٹ بچہ ماں کے حوالے کرتا ہے۔ میں کورٹ میں یہ ثابت بھی کر دوں گی کہ میری بچی کی اسٹیپ مدر اس پر ظلم کرتی ہے، اور یہ بھی کہ وہ اپنی سگی ماں کے پاس زیادہ خوش رہے گی، تو اب میں محمل کو آپ سے چھین لوں گی۔ سمجھے آپ؟ وہ اپنی ہی بکواس کیے جا رہی تھی، مگر جب گمبھیر خاموشی کا سامنا کرنا پڑا تو سبرینا کو فون کان سے ہٹا کر چیک کرنا پڑا کہ آیا کال جاری بھی ہے کہ نہیں، لیکن جب زاویار کی آواز سنائی دی تو وہ الرٹ ہوئی۔ کم آن سبرینا، یہ ممتا کی دہائی تو مجھے تم تب دو جب میں تمہیں جانتا نہ ہوں۔ شاید تم بھول گئی ہو کہ چند ماہ کی بچی کو میری گود میں پھینک گئی تھی تم۔ خیر، میں تم پر اپنے الفاظ تک ویسٹ نہیں کرنا چاہتا، مجھے اچھی طرح معلوم ہے تمہیں اب کم از کم میری بچی میں تو کوئی دلچسپی نہیں ہے، تمہارا مقصد کچھ اور ہے۔ تو چلو ادھر لکھا ہونا ہے، ٹھیک ہے، ادھر لکھا ہوا ہے، ادھر ادھر کی مارنے کی بجائے ٹو دا پوائنٹ بات کریں۔ تم اب مجھ سے کیا چاہتی ہو؟ کیا چاہیے تمہیں آخر؟ تم یہ کیس واپس لے لو، میں تمہاری ہر شرط ماننے کو تیار ہوں۔ تم جانتی ہو میری بچی میری کمزوری ہے، تو اسے اپنے پاس رکھنے کو میں کچھ بھی کرنے کو تیار ہوں، تمہاری ہر شرط ماننے کو بھی تیار ہوں۔ زاویار کہہ کر خاموش ہوا۔ سبرینا بھی کچھ پلوں کے لیے خاموش سی ہو گئی۔ اس مغرور یونانی دیوتاؤں سے وجیہہ شخص کا یہ پسپائی اختیار کیا ہوا لہجہ اندر تک سکون دوڑا گیا تھا۔ وہ اپنی چلی چال کی شاندار کامیابی پر سرشار سی ہوئی تھی، جبکہ زاویار کے لبوں پر ایک مطمئن پرسرار و خطرناک سی مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی۔ زاویار، میں صرف اور صرف آپ کو چاہتی ہوں، واپس آپ کے پاس آنا چاہتی ہوں، حلالہ کر لیا ہے میں نے۔ آپ دوبارہ مجھے اپنائیں گے، اپنے پاس رکھیں گے مجھے، اور میری کوئی ڈیمانڈ نہیں ہوگی۔ آپ بے شک مجھے کسی اور گھر میں رکھ لینا، مگر میں اب صرف اور صرف آپ کے پاس رہنا چاہتی ہوں۔ سبرینا نے اطمینان سے اپنی معمولی سی ڈیمانڈ بتائی تھی، جبکہ اب کی بار اپنی چال کی کامیابی پر زاویار کی آنکھوں میں مخصوص کمینے پن والی چمک دھر آئی تھی۔ بغیرت عورت جب میری نکاح میں تھی تو کسی اور کی کیپ بن گئی تھی۔ کیپ بھی شاید کوئی ہو گالی، ویسے یہ کیپ کا ورڈ نا ایہان نے یوز کیا تھا جب ریم نے اپنے آپ کو رکھیل کہا تھا، شاید رکھیل کو کیپ کہتے ہیں، ٹھیک ہے، کیپ وہ ہے، میں نے کہا شاید آپ کو نہ پتہ ہو، میں بتا دوں۔ باقی اب مجھے یہ نا میسج کریے گا پلیز، سحر آپ باشن مت جاڑا کریں۔ اب جب کسی اور کی بیوی ہو تو میری رکھیل بننا چاہتی ہو، جی اب انہوں نے رکھیل کا ورڈ یوز کر لیا، ٹھیک ہے، بننا چاہتی ہو، لانتی ذلیل عورت۔ زاویار کا دل چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا کہ یہ سب اسے بول دے، مگر فی الحال لبوں پر کفل لگائے رکھا کہ اس کا انجام اس نے اس سے بھی برا سوچا تھا۔ اوکے فائن، میں 1-2 دن تک ملتا ہوں تم سے، تو بیٹھ کر سب فائنل کرتے ہیں کہ یہ سب کیسے کرنا ہے، لیکن اس کے بعد مجھے کوئی لیگل نوٹس نہیں ملنا چاہیے۔ اس نے کہتے فون رکھ دیا۔ ادھر وہ غلیظ عورت اپنی ناکام ترین کامیابی پر جشن منا رہی تھی۔ زاویار نے افسوس سے نفی میں سر ہلایا اور موبائل اطمینان سے اپنی پاکٹ میں رکھا۔ تبھی وہ نکسک سی تیار ڈریسنگ میں سے نکلی تھی۔ سرخ ہلکا کامدار جوڑا کندن بدن کو مزید 4 چاند لگاتے دلکشی بخش گیا تھا۔ ہلکی جیولری کے ساتھ ہلکا میک اپ اور لائٹ ریڈ شیڈ لپسٹک، وہ شعلہ جوالہ بنی اپنے پاگل کر دینے والے حسن سے بے نیاز ٹھیک اس کے سامنے تھی، اور اس ہوش ربا سراپے کو دیکھ زاویار خانزادہ کی حالت پھر سے غیر ہونے لگی تھی، جبکہ اسے یوں ہی کھڑا دیکھ کر زرمش کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ وہ کمر پر ہاتھ رکھے لڑنے والے انداز میں قریب آ کر کدھر گئی، مجھے گم ہو جاتی ہے لائن، قریب آ کر اس سے ذرا محتاط فاصلے پر رکی تھی۔ آپ ابھی تک ایسے ہی کھڑے ہیں، تیار نہیں ہوئے، حد ہے۔ ویسے اب یہ مت کہیے گا کہ آپ مجھے اور میری بچی کو محض ٹرکا رہے تھے، میں محمل کو لے کر خود ہی چلی جاؤں گی باہر۔ ابھی وہ بول ہی رہی تھی جب زاویار نے بہت اچانک اس کی سانس پر تسلط قائم کرتی اس کی نازک کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے شدت سے اپنی جانب کھینچا تھا۔ وہ ایک جھٹکے سے اس کی سینے سے ٹکرائی۔ تب زاویار نے بھی جان بوجھ کر اپنا توازن برقرار نہ رکھا اور اسی لیے بیڈ پر گرا۔
گرا تھا وہ اس کے سینے پر گری دل و جان سی بوکھلا گئی تھی کہ اس کی جنونیت بھرے انداز پر دن میں تارے نظر آ چکے تھے۔ زرمش نے بھرپور مزاحمت کی مگر وہ اسے اپنی گرفت سے آزادی بخشنے کو ہرگز تیار نہیں تھا۔ وہ اسے جیسے خود میں سمیٹ لینا چاہتا تھا یا اس پر اس قدر ٹوٹ کر پیار آتا تھا کہ اسے خود میں مدغم کر لینا چاہتا تھا، خود کو پور سیراب کیے۔ جب زاویار نے اسے آزادی بخشی تو زرمش کی سانسیں اتل پتل ہوتی، سینے میں دھڑکنیں بری طرح منتشر ہو چکی تھیں۔ وہ اس کی بکھری حالت پر گہرا مسکرایا تو زرمش نے اس کے سینے پر مکہ مارتے گہرے گہرے سانس بھرے۔ زاویار آپ، وہ لب بھینچ گئی کہ اس کی بے شرمی کو کیا نام دیتی، کہ الفاظ بھی تو کم پڑ جاتے تھے۔ کیا میں بہت بے شرم ہے؟ دروازہ کھلا ہے، اگر محمل آ جاتی تو؟ اس نے جھنجھلا کر اس کے سینے میں چہرہ چھپایا کہ اب تک سانس ہموار نہ ہوئی تھی۔ نہیں آتی، زاویار خان زیادہ فل پروف سیکیورٹی کے ساتھ ہی دشمن پر حملہ کرتا ہے، اس نے سرشاری بھرے مخمور الفاظ میں اس کی مسیر خود میں چھپایا تھا۔ میں دشمن ہوں؟ زرمش نے اس کے سینے سے سر نکالتے چھوٹی سی ناک چڑھا کر اس کی گہری چمکدار آنکھوں میں جھانکا۔ نہیں، رگے جاں ہو، تمہیں پا کر تو ہر وقت اس آیت کا ورد کرنے کا دل کرتا ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اس نے جذب کے عالم میں کہتے اس کے ماتھے پر اپنے لب جمائے تھے۔ وہ اس کے بے قرار لمس پر پھر لرز اٹھی مگر سکون سے آنکھیں مونتے اس لمس کو اعزاز سمجھ کر محسوس کیا۔ اچھا چلے نا، محمل انتظار کر رہی ہوگی۔ اس کے شرٹ کے بٹن سے کھیلتے التجا کی۔ تب زاویار کی اس کی روحان سی شکل دیکھ کر اس پر ترس آیا تھا، شاید تبھی اسے مزید پریشان کرنے کا ارادہ ترک کرتے اسے سینے سے ایک طرف اتارا اور اٹھ بیٹھا۔ تم چلو، محمل کی تیاری دیکھو، میں چینج کر کے آتا ہوں۔ ویسے بھی آج ایک گرینڈ سرپرائز ارینج کر رکھا ہے میں نے اپنی جان کے لیے، مسکراتے ہوئے اس سے کہا تو وہ اس کی بات پر غور کیے بغیر موقع کو غنیمت جانتی اٹھ کر سرپٹ بھاگی تھی، جبکہ اس کی اچھلت پر زاویار کو پھر سے ہنسی آئی۔ چڑیل، زاویار کے طرز سے مخاطب پر زرمش ٹھٹک کر رکی اور پیچھے مڑ کر اسے غصے سے گھورا۔ سامنے سے اس نے جو اشارہ کیا پل بھر کو تو شر و حیا کی شدت سے زرمش اپنی جگہ سے ہل بھی نہ پائی تھی، لیکن پھر اتنی ہی تیزی سے ٹیبل پر پڑا ڈیکوریشن پیس اٹھا کر اس کی جانب پھینکا جس سے وہ صاف بچتا کہکہ لگا کر ڈریسنگ میں گم ہوا تھا۔ وہ پیر پٹکتی ڈریسنگ ٹیبل تک آئی اور اس کے بے باک اشارے کے مطابق لبوں کے ارد گرد اپنی پھیلی لپسٹک کو افسوس سے دیکھا، پھر بڑی محبت سے اسے ٹھیک کر کے محنت سے اسے ٹھیک کر کے وہ کمرے سے باہر نکل گئی تھی۔ محبت اور محنت میں صرف ایک نقطے کا فرق ہے تو وہ خراب ہو جاتا ہے، میرا فرق بھول جاتی ہوں میں لٹرلی نا۔ لاسٹ والے جو ایپیسوڈز ہیں نا، مجھے ایسے لگتا ہے کہ جیسے وہی فاطمہ نے نا مگروں ہی لائے ہیں اور مجھے پڑھنے میں نا اتنی مشکل آ رہی ہے، رو رو کے پڑھ رہی ہوں میں۔ وہ اس وقت ہاسپٹل کے آئی سی یو میں تھا۔ برہان دلشیر آئی سی یو کے باہر دائیں دیوار سے لگے بڑے لوہے کے بینچ پر بیٹھا تھا، جبکہ اس کے سامنے والے بینچ پر ریم اپنے بابا نعمان علی کے سینے پر سر رکھے بیٹھی کسی غیر مرئی نقطے کو گھور رہی تھی۔ تبھی وہاں پر سسٹر آئی تھی۔ مسٹر دلشیر، سسٹر نے پکارا۔ جی فرمائیں۔ میں ہوں، برہان کہتے کھڑا ہوا۔ ڈاکٹر واجد نے آپ کو اپنی پرائیویٹ کیبن میں بلایا ہے، سسٹر نے کہا تو وہ سر ہلاتا اس کے ہمراہ ہوا، دروازے پر ہلکی سی دستک دے کر کیبن میں داخل ہوا، جبکہ سسٹر اسے وہاں چھوڑ کر آئی سی یو میں ایہان کے پاس چلی گئی تھی۔ آئے مسٹر برہان دلشیر بیٹھیں۔ ڈاکٹر، میں تب تک سکون سے نہیں بیٹھ سکتا جب تک مجھے پتہ نہ چل جائے کہ میرا بھائی ٹھیک ہے یا نہیں۔ برہان نے گمبھیر سنجیدہ سے لہجے میں کہا، آپ کے بھائی خطرے سے باہر ہیں۔ آپ کہاں ہیں؟ میں نے کیا دیا؟ سوری، آپ کا بھائی خطرے سے باہر ہے۔ انہوں نے بھی کی لکھا ہوا تھا، آپ کی بھائی۔ میں کیا کروں؟ کہا کو کی کر دیا میں نے، وہ میری غلطی، اور ادھر لکھا کی ہے، ادھر آنا کہا تھا۔ چلیں دفع کریں، کوئی پریشانی والی بات نہیں، آپ پریشان ہو کر سوری کر میں روں ہنسوں گاؤں کیا کروں، مجھے سمجھ نہیں آ رہی۔ کوئی پریشانی والی بات نہیں، آپ پرسکون ہو کر بیٹھیں، ڈاکٹر نے خاص پروفیشنل انداز میں کہا تو اب کی بار برہان پرسکون ہو کر ڈاکٹر کے سامنے بیٹھا تھا۔ آپ کے بھائی نے وہی اینٹی ڈپریشن ٹیبلٹ لی ہیں جو کسی بھی طرح ہیلتھ کے لیے ٹھیک نہیں بلکہ بے حد مضر صحت ہیں، الحمدللہ، جس کا نتیجہ آپ کے سامنے ہے۔ مقدار زیادہ لینے کی وجہ سے ٹیبلٹ کے ڈرگ نے بی پی ہائی کیا، نروس سسٹم پر اثر انداز ہوئی اور اسی کی وجہ سے انٹرنل بلیڈنگ ہوئی ہے۔ ویسے شکر ہے یہ بلیڈنگ ہو گئی، اگر نہ ہوتی تو برین میں بلڈ کلاٹس بن جاتے جس سے جان جانے یا پیشنٹ کے کوما میں جانے کا بھی خطرہ ہوتا ہے۔
سچ شکر کہ زیادہ نقصان نہیں ہوا اور اب وہ بالکل ٹھیک ہے. بر وقت علاج کی وجہ سے اب ٹیبلٹس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ بھی نہیں ہوگا انشاءاللہ. ڈاکٹر نے ایحان کی فائل میں منہ دیے برہان کو پوری ڈیٹیل بتائی تو برہان نے سرد سی سانس اپنے اندر کھینچی. لیکن آئندہ کے لیے میں یہی کہوں گا کہ آپ اپنے بھائی پر فل توجہ دیں. یہ ٹیبلٹ بالکل یوز نہ کریں. وہ انہیں کیا ڈپریشن ہے یہ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں. تو وہ ڈپریشن سرے سے ختم ہونی چاہیے. ان کے ارد گرد کا ماحول بہتر ہونا چاہیے. نہیں تو ان ٹیبلٹ سے ایک تو ڈرگ ایڈکٹ ہونے کا خدشہ ہے, دوسرا یہ جان کا خطرہ الگ. جو نقصان آج ہوتے ہوتے بچا ہے. آپ بے فکر رہیں ڈاکٹر, میں اپنے بھائی کا بہت زیادہ خیال رکھوں گا. اس کے بعد وہ یہ ٹیبلٹ یوز نہیں کرے گا انشاءاللہ. برہان نے مسکراتے ہوئے پختہ لہجے میں کہا اور ڈاکٹر سے مصافحہ کر کے اٹھ کھڑا ہوا, مگر پھر کچھ سوچ کر رکا. لیکن شاید مقابل کو معلوم ہو گیا کہ وہ کیا پوچھنا چاہ رہا ہے. پیشنٹ کے ہوش میں آتے ہی انہیں ڈسچارج مل جائے گا, باقی سب ٹھیک ٹھاک ہے, آپ بے فکر رہیں. ڈاکٹر نے بھی خطرہ ایک سیکنڈ پیج بہت زیادہ پیچھے چلے گئے. ڈاکٹر نے خاص پروفیشنل انداز میں تسلی دی تو ڈاکٹر اس بات میں سر ہلاتا کیبن سے باہر نکل آیا. تب تک ایحان کو پرائیویٹ روم میں شفٹ کر دیا گیا تھا, لیکن ابھی تک اسے ہوش نہیں آیا تھا. برہان کوریڈور میں آیا جہاں وہ سر چکائے بینچ پر بیٹھی تھی. برہان دل شیر کی آہٹ پر ریم نے خوفزدہ ہوتی اپنی آنکھیں اور مٹھیاں بری طرح بھینچ لیں. حالانکہ وہ اس پر بڑے بھائیوں کی طرح بہت مہربان تھا, اسے ڈانٹتا بھی کبھی نہیں تھا, مگر یہ اس کی پرسنالٹی کی ہیبت تھی کہ وہ اس سے بے حد خوف کھاتی تھی. مگر پھر اس کے باوجود بھی ہمت جمع کرتے ریم نے اس کی جانب دیکھا. وہ کیسی ہیں, ٹھیک تو ہیں نا؟ ایحان بالکل ٹھیک ہے, روم میں شفٹ کر دیا ہے. بابا کہاں ہیں؟ برہان نے سنجیدگی سے پوچھا. وہ کینٹین تک گئے ہیں. گلے میں پھندا سا اٹکا ہوا تھا, وہ بمشکل ہی بول پائی. میرے ساتھ آؤ گڑیا, برہان نے کہا تو وہ کپ کپاتے وجود لیے اس کے پیچھے چل پڑی. وہ اس کے ساتھ اس کمرے میں داخل ہوئی جہاں وہ مشینوں کے درمیان بیڈ پر گہری نیند میں تھا. ریم اس کے چہرے کی جانب بے قرار نم آنکھوں سے دیکھنے لگی. تب برہان نے اسے کشادہ کمرے میں رکھے صوفے پر بیٹھنے کا اشارہ کیا. وہ بیٹھی تو برہان بھی اس کے ساتھ بیٹھ گیا. تب تک کمرے میں ہاتھ میں کھانے پینے کی اشیاء سے بھرا شاپر لیے نعمان علی بھی داخل ہوا تھا. مجھے بتاؤ گڑیا کیا ہوا تھا؟ مجھے یہ تو معلوم ہے کہ گھر پر نعمان علی کے دوست علی اکبر کا بیٹا آیا تھا. برہان کی بات پر نعمان علی نے بری طرح ٹھٹک کر ریم کی جانب دیکھا تھا. اس سے آگے بتاؤ بیٹا کیا ہوا تھا؟ برہان نے اس سے نرمی سے پوچھا تھا. تب ریم نے مختصر الفاظ میں کچھ بھی چھپائے بغیر تمام واقعہ ان کے گوش گزار کر دیا تھا, جس پر برہان دل شیر کے چہرے کی سنجیدہ و سپاٹ تاثرات سے تو کچھ معلوم نہ پڑا کہ وہ غصہ ہے یا نہیں. البتہ نعمان علی کے چہرے پر غصے اور فکر کے سائے تھے. برہان اور نعمان کو اندازہ ہو چکا تھا کہ ان کے درمیان ابھی کچھ بھی ٹھیک نہیں ہوا ہے, کچھ بھی نہیں. وہ آج بھی دونوں ندی کے دو کنارے بنے ہوئے تھے جو چلتے تو ایک ساتھ ہی تھے مگر کبھی ایک نہیں ہوئے تھے. مگر وہ دونوں خاموش ہی رہے کہ ریم چہرہ ہاتھوں میں چھپائی سسک سسک کر رونے لگی تھی. رونا بند کرو گڑیا, سب ٹھیک ہو جائے گا. برہان نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور نعمان علی کو اشارہ کیا کہ وہ اسے باہر لے جائے اور زور زبردستی اسے کچھ کھلا پلا دے. تب نعمان علی اسے زبردستی باہر لے گیا, جبکہ برہان اب ایحان کے قریب آ کر بیڈ پر بیٹھا اور اس کے کنولا لگے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا. برہان نے ایحان کی طبیعت خرابی کی اطلاع اب تک کسی کو بھی نہیں دی تھی. زاویار نے کہا تھا آج وہ بہت خوش ہے تو سارا وقت اپنی فیملی کے ساتھ اسپینڈ کرے گا. برہان اور زاویار نے تو انارا اور زرمش کی سرپرائز ملاقات تک کا پلان بنا رکھا تھا, اسی لیے برہان نہیں چاہتا تھا کہ اس کے ہاسپٹل نہیں مجھے لگا شاید ہاسپٹل لکھا ہوا ہے, میں نے آگے پڑھنے کی زحمت ہی نہیں کی. اسپیشل مومنٹ خراب ہو. حالانکہ وہ جانتا تھا اس بات کی بھنک تک زاویار کو پڑ گئی تو وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر ہاسپٹل چلا آئے گا یا بعد میں پتہ چلنے پر برہان کی ہڈیوں کا کچومر بنا ڈالے گا. برہان نے ایلف کو بھی اطلاع نہیں دی تھی کہ جانتا تھا کہ وہ ابھی اپنے مسئلے مسائل سلجھا رہی ہوگی. رہی بات زیاد زین اور ملحق کی تو وہ انہیں صبح اطلاع دینے کا ارادہ رکھتا تھا. وہ اسی سوچ میں گم تھا جب ایحان نے دھیمے سے اپنی آنکھیں کھولی تھیں. سامنے ہی برہان دل شیر کو خود پر جھکے دیکھ وہ نرمی سے مسکرایا تھا. برہان نے اس کی جانب نم شکایتی نگاہوں سے دیکھا تھا. یہ سب کیا تھا ایحان؟ وضاحت دینا پسند کرو گے؟ اس وقت برہان کے لہجے میں کتنی کرب و اذیت تھی جسے محسوس کر ایحان نے خود کو پچھتاوے کے سمندروں میں غوطہ زن ہوتے محسوس کیا تھا. آخر غلطی سمجھ کر معاف کر دیں, وعدہ کرتا ہوں آئندہ ایسا کچھ نہیں ہوگا. ایحان نے دھیمے مگر اٹل اور پختہ لہجے میں کہتے برہان کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا تو برہان دل شیر کے تنے اعصاب ڈھیلے پڑے. ابھی کچھ دنوں میں تم اور تمہاری چوہدرائن پھر سے لڑ پڑیں گی اور تم نکل پڑو گے ٹیبلٹس پھانکنے, ہے نا؟ برہان دل شیر نے دانت پیس کر کہا تھا تو وہ ہلکا سا مسکرانے لگا تھا. نہیں, تمام غبار دھل چکا ہے, اب تو صلح صفائی ہونی ہے. اور ویسے بھی اب میں اس ٹیڑھی
टेढ़ी नहीं, टेढ़ी खीर, ये क्या होता है? अब मैं इस टेढ़ी खीर को अपने तरीके से हैंडल करूँगा, ना कि खुद को कोई नुकसान पहुँचाऊँगा। यकीन करें, इहान ने शरारत भरी लहजे में कहती बुरहान का हाथ हल्के से दबाया। बुरहान ने एक आईब्रो उचकाई, तब वो भी संजीदा हुआ। यकीन करें, मुझे नहीं पता था इतना इफेक्ट हो जाएगा, मगर मैं वादा कर चुका हूँ आइंदा ऐसा कुछ नहीं करूँगा। इहान ने बुरहान की आंखों में आंखें डालकर वादा किया तो बुरहान ने झुककर इसका कुशादा सफ़ेद माथा चूमा। है कहाँ चौधराइन? इहान ने पूरे कमरे में निगाहें दौड़ाई तो बुरहान दिलशेर ने एक सर्द सी सांस अपने अंदर खींची। यकीन नहीं आता, मैं वही बुरहान दिलशेर हूँ जो तुम्हारी तरफ टेढ़ी निगाह से देखने वाले की आंखें निकाल लिया करता था, और अब मैं रीम के साथ डांट डपट तक नहीं कर पाया। ये मार्जिन सिर्फ गुड़िया को इस वजह से मिला है कि वह तुम्हारी मोहब्बत और कमज़ोरी है, नहीं तो तुम्हें यहाँ इस बेड तक पहुँचाने वाले के साथ जाने क्या कर बैठता। इसमें इसकी कोई गलती नहीं थी भाई, वो अपनी जगह बिल्कुल ठीक है। इहान ने धीमे लहजे में कहा, जानता हूँ, तुम भी अपना गुस्सा ज़रा कंट्रोल में रखो, नरमी से पेश आओ, इसे स्पेस दो। आज मैंने नुमान अली के चेहरे पर अपनी बच्ची के लिए फ़िक्र की परछाइयाँ देखी हैं। इसे अब अपना फ़ैसला गलत लगने लगा है। इसे शायद लग रहा है कि इसकी बेटी तुम्हारे साथ खुश नहीं है, तो अब भी वक्त है, संभल जाओ और अपने और इसके बीच की तमाम गलतफहमियां दूर कर लो, नहीं तो बुरहान दिलशेर ने दनिस्ता जुमला अधूरा छोड़ा। मैं रीम को अंदर भेजता हूँ, तुम बात करो इससे। इतने में मैं डिस्चार्ज स्लिप बनवा लूँ, बुरहान कहता कमरे से बाहर निकल गया। इहान की निगाहें कमरे के दाखिली दरवाजे पर मरकूज हुई, तब वो धीमे कदम उठाती लाल टमाटर चेहरा और सुर्ख रोई सूजी आंखें लिए कमरे में दाखिल होकर बेड तक आई थी। मुंह ऐसा बना रखा था जैसे अभी फिर से रो देगी। तब इहान ने ज़रा सा खिसक कर अपने पहलू में इसके लिए जगह बनाई। बैठ जाओ यहाँ। इहान के कहने की देर थी कि वो इसके पहलू में बैठकर फिर से सिसक पड़ी। कई लम्हे खामोशी की नज़र हुए। इहान खामोशी से इसे देखे गया। वो भी तो कुछ नहीं बोली थी, बस चुपचाप डार्क ब्लू अबाया और स्कार्फ में बैठी अपने लब कुचलती, हाथों की उंगलियां आपस में मरोड़ती अपने आंसू पीने की कोशिश में हलकान हो रही थी। इहान ने इसका एक हाथ थाम कर नरमी से इसे अपने दिल के मुकाम पर रखा तो रीम के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगीं। कुछ घंटों पहले मेरे बेहोश होने से कबल तुम मुझसे कुछ कह रही थी। मेरी तबीयत ख़राब थी तो मैं अच्छे से सुन नहीं पाया। मैं वो सब दोबारा सुनना चाहता हूँ, मुझसे वो सब दोबारा कहो रीम। आखिर इसने ही पहले लब कुशाही करते इंतहाई नरमी से कहा और दांतों तले लब दबाए तो रीम ने अपने लब बुरी तरह भींच लिए। बिल्कुल आप कहेंगे और मैं तो जैसे बोल ही दूंगी। इस वक्त आप भी तो कुछ कह रहे थे, आपने भी तो इतनी आहिस्ता कहा कि मुझे कुछ सुनाई ही नहीं दिया। इसलिए रीम ने पहलू बदलते जानबूझकर बात अधूरी छोड़ दी। जानती हो मुझे तुमसे कब मोहब्बत हुई रीम? तब जब मैंने पहली मर्तबा तुम्हें अपने किचन में देखा, तब जब मैंने तुम्हें अपने वॉशरूम में देखा। मैं लड़कियों से नफरत करता था, मैंने औरत ज़ात पर से एतबार अपने बचपन में ही खो दिया था। इसलिए तब पहली नज़र की मोहब्बत हो जाना और इसे कबूल कर लेना मेरे लिए तकरीबन नामुमकिन था। लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ बदलता चला गया। वो जिसने कभी किसी लड़की में दिलचस्पी नहीं ली, वो तुम में पूरी तरह दिलचस्पी लेने लगा। मैं ये कबूल नहीं कर रहा था कि मुझे तुमसे मोहब्बत है, मगर मैं हर वक्त तुम्हारे बारे में सोचता था। मैं चाहता था कि मेरे अलावा कोई तुम्हारी जानिब नहीं देखे, कोई तुम्हें नहीं चाहे, कोई तुम्हारी जानिब मुखालिफ सिमत से आती हवा से भी मुझे चिढ़ होने लगी थी। इन दिनों जाने कैसे मगर जैन तुम्हारी तरफ ही अट्रैक्ट होने लगा। तुम नहीं जानती, इसके मुंह से तुम्हारा नाम और तारीफ सुनकर, इसका तुम्हारी तरफ देखना महसूस करके मेरे दिल व जान में कैसे गुबार उठते थे। तब इसे तुमसे दूर रखने को मैंने वो सब किया। इहान कहते पल भर को खामोश हुआ था। मैं अपनी अना की पिंजरे में कैद एक ऐसा बुज़दिल परिंदा था जो अपनी मोहब्बत को कबूल करने की बजाय इसे रुसवा कर बैठा। तब इस दिन तुमने सबके सामने कहा कि मैं तुम्हारे पास तुम्हारे घर आता हूँ। तुम्हारी इस बात को भी मैंने झूठी अना की वजह से नकार दिया और तब मुझे अंदाज़ा हुआ मेरी झूठ ने तुम्हारा किस कदर नुकसान किया। मेरी वजह से तुम्हारी इज्जत खतरे में पड़ गई, जिसके लिए मैं कभी खुद को माफ़ नहीं कर पाऊँगा। तुम मेरे पास आई मेरी खाली दामन में अपनी मोहब्बत की खुशियाँ डालने, लेकिन मुझ कम सर्फ ने तो अपना दामन ही झाड़ दिया और तुम मुझसे कोई भी सवाल किए बगैर चली गई। तुम्हारा जाना ऐसा था जैसे मेरे जिस्म से मेरी रूह खींचकर साथ ले गई थी। तुम्हारी निकाह की खबर मुझ पर क़यामत बनकर गुजरी थी। अगर इस वक्त मैं तुम्हारे पास नहीं आता तो इस कदर तकलीफ़ में था कि मर जाता। मैंने ये कबूल करने में बहुत देर कर दी ना कि मुझे तुमसे बेतहाशा मोहब्बत है। जानता हूँ तुम मुझसे बहुत बदगुमान हो। हमारे रिश्ते में एतबार, भरोसे और एतमाद का फुकदान है जो तुम मुझ पर अब तक नहीं कर पाई, मगर अब मैं हमारे बीच सब कुछ ठीक करना चाहता हूँ। रीम, मेरी गुज़िश्ता गलतियाँ कोताहियाँ माफ़ कर दो। झूठ ही सही, मगर मुझे सबके सामने शर्त वाली बात बोलकर अपनी मोहब्बत का तमाशा नहीं बनाना चाहिए था। मैंने तुम्हारी इज्जत नफ्स मजरूह की है, मुझे माफ़ कर दो। लेकिन अब मैं तुम्हारा एतबार जीतना
میں ہمارا رشتہ آگے بڑھانا چاہتا ہوں. میں جانتا ہوں تم نے بھی مجھ سے ٹوٹ کر محبت کی ہے. تمہیں اسی محبت کی قسم مجھے اپنا اعتبار، بھروسہ، اپنی محبت، اپنا وجود پوری طرح سونپ کر مکمل کر دو. ادھورا ہوں میں تمہارے بغیر، تم ہو تو مکمل ہوں. ریم اس کی سنہری آنکھوں میں دیکھی گئی. اس سامری کے شر سے الفاظ اس پر اپنا سحر پھونکنے لگے. وہ خاموش تھی اور اس کی نگاہوں کے ارتاز کے نتیجے میں اپنا سر جھکا گئی. تم کچھ نہیں کہو گی ریم؟ وہ اس کا تیکھا سا لہجہ سننے کو بے قرار ہوا. ریم نے آہستگی سے نفی میں سر ہلایا. تب قرآن دل شیر نعمان علی کے ہمراہ ڈسچارج پیپر بنوا کر کمرے میں داخل ہوا. سسٹر آئی اور اس کا کنولا ریموو کر دیا. قرآن نے اسے سہارا دے کر بیڈ سے اٹھایا. وہ ریم کے چہرے کی جانب دیکھے گیا، مگر وہ جانے کیوں مگر اس سے نگاہیں چرا رہی تھی. اس نے کچھ کہا بھی نہیں تھا. قرآن اسے سہارا دے کر باہر آیا. دلشیر مینشن میں قرآن ہی اسے سہارا دے کر کمرے میں داخل ہوا تھا. وہ قرآن کے ساتھ اس کی گاڑی میں تھا، جانے کیوں، اور وہ نعمان علی اور گارڈز کے ساتھ دوسری گاڑی میں تھی. ایحان آہستگی سے بیڈ پر بیٹھا، اب کمرے کے داخلی دروازے کی جانب دیکھنے لگا. قرآن نے اس کی نگاہوں کے تعاقب میں دروازے کی جانب دیکھا اور ایک سٹ سے سانس اپنے اندر کھینچی. گڑیا نعمان علی کے ساتھ چلی گئی ہے ایحان؟ قرآن دل شیر کی بات پر ایحان نے بے یقینی سے قرآن کی جانب دیکھا تھا، جیسے اس کی آنکھیں کہنا چاہتی تھیں کہ وہ چلی گئی اور آپ نے اسے جانے دیا. ویٹ ایک الف کو دور کیا تھا مصلحت کی وجہ سے زاویار نہیں ارزق سے، وہ بھی قرآن نے کیا تھا. اور انارا اور ریم کو کیا ہے، انارا نہیں ایحان اور ریم کو کیا اور وہ بھی قرآن نے کیا. یہ لڑکا کیا کرتا ہے، سچ اے گیم چینجر. اور اس قدر زور سے اپنی مٹھیاں بھینچ رہیں کہ بازو کی نسیں لگتا تھا پھٹ پڑیں گی. قرآن نے زبردستی اسے بیڈ پر لٹایا تھا اور اس کے اوپر کمفرٹر درست کرنے لگا. جب تم ریم سے بات کر رہے تھے تب نعمان علی نے باہر مجھ سے بات کی تھی. اس کا کہنا ہے اس کی بیٹی اور ہمارے بیچ سٹیٹس کا ایک نہ ختم ہونے والا لامتناہی سا گیپ ہے اور فرق ہے جسے اس کی بیٹی کبھی پار نہیں کر سکتی. وہ کچھ بھی کر لے، اس کے ماتھے سے تمہارے ڈرائیور کی بیٹی ہونے کا ٹیگ نہیں ہٹ سکتا. وہ یہ بات بھول بھی جائے مگر لوگ اسے یہ بات بھولنے نہیں دیں گے کہ نہ بھولنے دیتے ہیں اور اس کی کردار کشی کرتے ہیں. اس لیے وہ تمہارے ساتھ اپنی زندگی نہیں گزار سکتی. اس لیے نعمان علی اس نے اپنے ساتھ لے گیا ہے. قرآن نے اس کے کانوں میں پگھلا ہوا سیسا انڈیلا تھا. اس نے لہو چلکاتی آنکھوں سے قرآن کی جانب دیکھا. میری بات تحمل سے سن لو ایحان، اور صبر اور برداشت سے کام لو. نعمان علی نے کہا ہے کہ ریم کے پیپرز ہوں گے، بس 1 ماہ صبر کرو. وہ پیپر دے لے، اسے سوچنے اور اپنی فیلنگ سمجھنے کو موقع ملنا چاہیے. میرے کہنے پر ہی صحیح تم اسے 1 مہینہ سپیس دو. تمہیں تو خود پر بھی دھیان دینا چاہیے ایحان. خود کو سدھارو، اپنے غصے پر کنٹرول کرنا سیکھو. تم جانتے ہو وہ حساس ہے. تمہیں اپنے غصے پر کنٹرول کر کے اپنی شخصیت میں نکھار پیدا کر کے خود کو اس کے مقابل بنانا چاہیے. میں نے مقابل شاید کہا ہے، آئی ڈونٹ نو. تم بھی اپنے ایگزامز پر بھرپور توجہ دو. میں وعدہ کرتا ہوں اس 1 ماہ کے بعد تم دونوں کو پھر سے ایک کر دوں گا، اور مجھے لگتا ہے اس کی نوبت ہی نہیں آئے گی کہ مجھے کچھ کرنا پڑے. مجھے پورا بھروسہ ہے کہ سب کچھ خود ہی ٹھیک ہو جائے گا. تم سمجھ رہی ہو نا ایحان میں تم سے کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ قرآن نے اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر اس کی آنکھوں میں جھانکا تھا. جہاں اس وقت قرب و اذیت کا ایک جہاں آباد تھا، میں اس کے بغیر ایک دن بھی نہیں گزار سکتا بھائی. 1 ماہ اس نے چپڑے بھیجتے اپنی اذیت بیان کی. گزارنے پڑیں گے ایحان میری خاطر. میرے کہنے پر قرآن نے اس کا کاندھا تھپتھپایا تو اس نے آنکھیں زور سے بھیجتے اس بات میں سر ہلایا. قرآن نے اسے نیم گرم دودھ دے کر ساتھ میڈیسن دی. تم آرام کرو، میں تمہاری بھابھی کو دیکھتا ہوں. اس کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں تھی. آج میں اور زاویار اسے اس کی بہن سے بھی ملوانے والے ہیں. قرآن نے اس کے اوپر کمبل درست کیا. وہ اپنے بھائی کی خوشی کی خاطر دھیمے سے مسکرایا تاکہ قرآن کو اس کی جانب سے تسلی ہو جائے. قرآن کافی دیر اس کے سرہانے بیٹھا رہا. وہ جب دوائیوں کے زیر اثر گہری نیند سو گیا تو قرآن آہستگی سے کمرے سے باہر نکل گیا. وہ دھیمے قدم لیتا اپنے کمرے میں داخل ہوا تھا. سامنے ہی وہ شاید منہ ہاتھ دھو کر اب کپڑے تبدیل کر کے ڈریسنگ سے نکل رہی تھی. قرآن کو دیکھ کر اس کی جانب لپکی. قرآن کو لگا تھا وہ حقیقت جان کر اس سے نفرت کرے گی، اس سے منہ پھیر لے گی، اسے چھوڑنے کی بات کرے گی، اس سے الگ ہونے کو کہے گی. تب وہ ایڑیاں رگڑ کر اس کو منائے گا تو شاید قرآن کے دل کو سکون آ جائے اور یہ احساس ہو کہ توبہ کرنے کی خاطر ایڑیاں رگڑنے سے اس کے گناہ کم ہو گئے ہیں. مگر اس کے خیال کے برعکس اس کی سوچ کی مکمل نفی کرتی. وہ آ کر اس کے کشادہ سینے میں سمائے. قرآن کو سرتا پیر ششدر کرتے اذیت و درد کی ایک نئی اتھا گہرائی میں دھکیل گئی تھی. اینجل باری اس کے سسکتے کانپتے لبوں سے اس کا نام سسکی کی صورت برآمد ہوا تو اس کے مجرم نے قرب و اذیت کی انتہا سے اپنے
लब और आंखें बुरी तरह भींच ली। बुरहान को लगा इस नाजुक वजूद की इतनी नज़दीकी से इसके जिस्म व जान एक अनदेखी आग से झुलस जाएंगे। तभी इसे कंधे से थाम कर खुद से अलग किया था। इहान भाई कैसे हैं? तबीयत ठीक है इनकी? एनारा ने मासूमियत की इंतहा करते इसके चेहरे को अपने हाथों के प्याले में भर कर नरमी से पूछा था। बुरहान को अपने सीने में वहशत के उबाल से उठते महसूस हुए। वो इसका इतना बड़ा मुजरिम था, वो कैसे सब कुछ नज़रअंदाज करके इस सब से यूं अनजान बन सकती थी। बुरहान ने इसके हाथ अपने हाथों में थामे। वो ठीक है, लेकिन मेरे पास तुम्हारे लिए 2 सरप्राइज़ हैं। बुरहान ने अपनी लाल अंगार आंखें इसके चेहरे पर गाड़ कर कहा तो एनारा की आंखों में हैरत भरी चमक थी। वो क्या बताएं ना, एनारा ने पूछा। तब इसी वक्त बुरहान के फ़ोन पर एक मैसेज ब्लिंक किया जो कि बुरहान ने देखा। चलो मेरे साथ, एक सरप्राइज़ तो लाउंज में है। बुरहान इसीलिए कमरे से बाहर निकल कर लाउंज में आया। ज़ावियार ने इन्हें खूब घुमाया फिराया था। इसके बाद डिनर और आइसक्रीम एंजॉय किया। इस पूरे वक्त में ज़ावियार ने अपनी बेबाक निगाहों और ज़ू मायनी गुफ्तगू से इसके नाक में दम किए रखा, मगर इसके बावजूद इस शख्स की संगत और कुर्बत में वो जैसे अपनी पिछली ज़िंदगी की हर अजियत भूल गई थी। तभी अब खुद को खुशकिस्मती के आला तरीन दर्जे पर महसूस कर रही थी। यूँ लगता था जैसे दुनिया जहाँ की खुशियों की दौलत इसके दामन में सिमट आई हो। इस शख्स ने इसके मांग में किस्मत के सितारे सजा दिए हैं। अब भी महमल फ्रंट सीट पर इसकी गोद में तकरीबन ऊँग रही थी। गाड़ी वापसी के रास्ते पर गामजन थी जब सरमिश को कुछ गैर मामूली लगा। ज़ावियार, इसने इसे पुकारा जो किसी गहरी सोच में था। जी मेरी जान। ज़ावियार ने इसकी जानिब मोहब्बत भरी निगाहों से देखा। ये रास्ता घर की जानिब तो नहीं जाता। हम कहीं और जा रहे हैं क्या? हाँ, हम दिलशेर मेंशन जा रहे हैं, मेरे दोस्त बुरहान दिलशेर के घर। ज़ावियार ने इसे बताया तो इसके माथे पर अनगिनत बल पड़ गए, जिन्हें देख कम अज़ कम ज़ावियार ने खूब इंजॉय किया था। आपका वो दोस्त मुझे जहर लगता है। सरमिश ने मुँह बनाया तो वो कहकर लगाकर हंस पड़ा। आप इसकी बात है, मुझे खुद वो कमीना जहर लगता है, लेकिन क्या करूँ, गुजारा कर रहा हूँ। वो मस्कीन सी शक्ल बनाकर बोला। तो फिर आप इनके घर क्यों जा रही हैं और मुझे भी लेकर जा रहे हैं, जबकि मैं अपने मुंह से आपको कह रही हूँ कि वो आदमी मुझे जहर लगता है? वो झुंझलाई। क्योंकि आज के बाद वही आदमी तुम्हें शहद जैसा मीठा लगने लगेगा और तुम इसे बड़े भाई वाला मुकाम खुद ब खुद देने पर मजबूर हो जाओगी। ज़ावियार ने सस्पेंस भरे लहजे में कहा था। सरमिश इसकी जानिब देख कर रह गई। इस आदमी की शक्ल और इसमें मौजूद गट्स भाइयों वाले नहीं हैं। वो छोटी सी नाक चढ़ा कर बोली तो ज़ावियार फिर से कहकहा लगाकर हंस पड़ा, जबकि इसकी तमाम गोहर अफशानियाँ वो बुरहान और सरमिश दोनों के नाक में दम करने को फ़ोन में रिकॉर्ड कर चुका था। चलें देखते हैं मेरी जान क्या होता है। वैसे मैंने दिन में एक सरप्राइज़ की बात की थी जो कि तुमने सीरियस ही नहीं ली। हाँ, तो मुझे लगा था कि ये सीरियस लेने वाला सरप्राइज़ भी आपकी मुझे अपने जाल में फंसाने को आज रात के लिए कोई लोफराना और ठरकी भरी कोई साजिश होगी। वो बोल तो गई थी, मगर फिर ज़ावियार ने जैसी निगाहों से इसे देखा तो वो पल भर को जैसे सुर्ख कंधारी रंग में नहा गई थी। वैसे बेगम साहिबा समझने लगी हो मुझे, जाल में तो आप वैसे फंसाई हैं। आप तो इस मगरमच्छ का आपको पूरी तरह खाना बाकी है, चाहे वो आज रात या फिर। ज़ावियार वो चीखी। ज़ावियार हंस दिया। सरमिश ने इसे पुकारा। अच्छा बताएं ना, क्या सरप्राइज़ था? वो तो जसूस के साथ पूछ रही थी जब गाड़ी दिलशेर मेंशन में दाखिल हो गई। वो तो बेगम आप अपनी आंखों से देख लेना। ज़ावियार ने कहते गाड़ी पोर्च में रोकी और अपने फ़ोन पर एक मैसेज टाइप करके सेंड कर दिया। वो गाड़ी से उतरा और दूसरी तरफ आकर गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर महमल को अपनी गोद में उठा लिया, जो गाड़ी की ब्रेक लगने पर जाग चुकी थी। डैडी, हम घर पहुंच गए? महमल ने मुंदी मुंदी आंखों से पूछा। नो प्रिंसेस, हम बुरहान अंकल के घर आए हैं, ज़ावियार ने कहा। तो महमल प्रिंसेस ने भी बुरहान के नाम पर करवा सा मुँह बनाया था। ज़ावियार ने सरमिश का हाथ थामा और लाउंज के अंदर बिला झिझक दाखिल हुआ था। सरमिश ने लाउंज में दाखिल होकर एक सरसरी सी निगाह चारों तरफ दौड़ाई थी, मगर फिर निगाह तवील व अरीज लाउंज के सिरे पर बनी दूसरी मंजिल को जाती सीढ़ियों पर इस शख्स के पीछे एक नुक्ते पर मरकूज हुई थी। एनारा बुरहान का हाथ थामकर लाउंज की सीढ़ियाँ उतर रही थी जब निगाह लाउंज के सदर दरवाजे से अंदर आते एक वजूद पर आन ठहरी। बेयकीनी थी। वो हैरत से पूरी आंखें खोले बुरहान का हाथ छोड़कर एक ट्रांस की सी कैफियत में आगे बढ़े। इधर ज़ावियार ने सरमिश का हाथ छोड़ा तो वो भी तजस्सुस और हैरत का जहां लिए आगे बढ़ी थी। वो दोनों बगैर पलकें झपकाए एक दूसरे के ठीक आमने सामने आध कदम के फासले पर आन रुकी थी। सरमिश ने हाथ आगे बढ़ाया और हैरत से इस मोमी वजूद का गुलाबी फूला हुआ गाल छुआ। सामने खड़ा वजूद जैसे इसका अपना अक्स था। एनारा ने हैरत से फटी आंखों से अपने गाल पर रखे इसके हाथ पर अपना हाथ रखा था। तुम मेरी जुड़वा बहन हो। सरमिश के मुंह से धीमे से अल्फाज अदा हुए थे, जिसे इससे ज़्यादा खुद को बावर करवाया हो कि वो
خواب کسی کیفیت ایک حقیقت ہے، اٹل حقیقت۔ تب زاویار زرمش کے قریب آیا تھا اور اسے دھیمے سے ان کی ماں کی تمام حقیقت بیان کر دی کہ کیسے ان کے اپنے باپ نے ہی ان سے بے وفائی کرتے انہیں گمنامی کے اندھیرے میں واپس دھکیلنا چاہا، کیسے زریمہ نے اپنے مفاد کی خاطر جب اینارا محض 7 سال کی تھی ان کی ماں کو زہر دے کر مار ڈالا۔ زاویار کے ایک ایک لفظ پر زرمش اور اینارا کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہے تھے، خون نے کھینچ ماری، دل ایک دوسرے کے لیے تڑپے۔ تب زرمش نے آگے بڑھ کر اسے اپنے سینے میں بھینچ لیا تھا۔ اس بھری پوری دنیا میں ایک ہی تو خون کا رشتہ ملا تھا۔ اسے اینارا کے آنسو اپنے دل پر گرتے محسوس ہو رہے تھے، جس ادھر آنا ہے ٹھیک ہے، جس لکھا ہوا ہے، جو اس کے سینے سے لگی کسی سہمی ہوئی بچی کی طرح بلک بلک کر رو رہی تھی۔ انہوں نے ایک ہی کوکھ سے ایک وقت میں جنم لیا تھا، مگر کتنی بد نصیب تھیں جو پیدائش کے چند ماہ بعد ہی الگ الگ کر دی گئی تھیں۔ زرمش اس سے پورے 15 منٹ بڑی تھی، تبھی اب اس کا چہرہ چوم رہی تھی۔ اینارا کو لگا جیسے اس کی ماں وجیہہ اس کا چہرہ چوم رہی ہے۔ اسے سامنے کھڑے وجود کے آنچل سے ممتا کی خوشبو آئی تو آنسوؤں میں روانی آنے لگی۔ برہان آگے بڑھا تھا، اسے اس وجود کے آنسو تکلیف دینے لگے تھے۔ تب اس نے اینارا کے کندھے پر ہاتھ رکھا جو کم از کم زرمش کو انتہائی ناگوار گزرا تھا۔ اس سے پہلے وہ اسے اپنی بہن سے دور چھٹکتی، اسے اینارا کی جانب سے ہی ایک عدد جھٹکا ملا تھا جب وہ بے تحاشا روتے ہوئے پیچھے مڑ کر برہان دل شیر کے سینے کا حصہ بنی تھی۔ شکریہ، بہت بہت شکریہ اینجل باری، یہ سرپرائز واقعی میری زندگی کا سب سے خوبصورت ترین سرپرائز تھا۔ وہ جتنے آنسو بہا رہی تھی اتنی ہی خوبصورتی سے مسکراتی ہوئی اپنا گلابی بھیگا چہرہ اٹھاتی اس سے بولی تو برہان نے جھک کر اس کے ماتھے پر محبت کی مہر ثبت کی۔ زرمش کی بھیگی آنکھیں ناگواری کے احساس سے سرخ ہونے لگیں۔ انہیں ایسے مت دیکھو میری جان، دونوں میاں بیوی ہیں۔ زاویار نے جھک کر اس کی آنکھوں میں جھانک کر سرگوشی کی۔ زرمش نے جھٹکا کھاتے زاویار کی آنکھوں میں دیکھا تھا۔ تب زاویار نے اینارا برہان تک کیسے پہنچی ساری حقیقت سچ سچ زرمش کو بتا دی۔ تب وہ بھی زاویار کے کندھے سے لگ کر پھر سے رونے لگی۔ اینارا نے مڑ کر اس کے چہرے سے آنسو صاف کیے۔ رونا بند کرو آپ، اب تو ہر تکلیف دور ہو گئی ہے، اب تو ہم بہت خوش رہیں گے، ہے نا؟ اینارا نے اتنی معصومیت سے کہا کہ زرمش روتے ہوئے بھی مسکرا دی اور اسے پھر سے سینے میں بھینچ لیا۔ اس دوران محمل بھی حیرت سے اپنی ماں جیسی ایک اور وجود کو سامنے دیکھ حیرت سے اسے تکے جا رہی تھی۔ زرمش نے زاویار کی گود سے محمل کو تھام لیا اور تینوں صوفے پر ایک دوسرے کے قریب بیٹھ گئے۔ وہ آپس میں باتیں کرنے لگیں۔ زاویار اور برہان نے دونوں بہنوں کو اکیلے چھوڑ دیا اور دونوں اسٹڈی روم میں چلے گئے۔ زرمش نے اسے محمل سے متعارف کروایا۔ رات زیادہ گہری ہو چکی تھی، تبھی محمل اس کی گود میں پھر سے گہری نیند سو گئی۔ تب زرمش نے اینارا کو محمل کے بارے میں بھی سب بتا دیا۔ اینارا نے اسے، جبکہ اس نے اینارا کو اپنی زندگی کے بارے میں بتایا کہ اب تک انہوں نے کہاں اور کیسی زندگی گزاری تھی۔ کبھی آنسو تھم جاتے تو کبھی ایک دوسرے کے دکھ پر پھر سے بہنے لگتے، جیسے یقین کرنا مشکل تھا کہ یہ ایک حقیقت ہے۔ وہ کافی دیر تک ایک دوسرے کے دکھ سکھ آپس میں شیئر کرتی رہیں اور پھر وہ دونوں پھر سے لاؤنج میں داخل ہوئے تھے۔ بس کریں بیگم، کچھ اگلی ملاقات کے لیے بھی سنبھال رکھیے، زاویار نے ماحول کو ہلکا پھلکا کرنے کو مسکرا کر کہا تو وہ دونوں بھی نم آنکھوں سمیت مسکرا دیں۔ زاویار، میں اینارا کے پاس رہنا چاہتی ہوں، زرمش نے روحانسی ہوتے کہا۔ صبح برہان اینارا بھابھی کو پہلی فرصت میں ہمارے گھر بھیجے گا، یہ وعدہ کر چکا ہے مجھ سے، زاویار نے کہا تو زرمش نے آہستگی سے اسبات میں سر ہلایا۔ زاویار نے ان سے اجازت چاہی اور آگے بڑھ کر محمل کو گود میں اٹھا کر کندھے سے لگایا۔ زرمش اینارا سے پھر سے لپٹ کر رونے لگی۔ اینارا کے آنسو بھی تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ تب وہ دونوں ایک دوسرے سے الگ ہوئیں۔ واقعی زاویار نے ٹھیک کہا تھا، صورتحال ہی کچھ ایسی پیدا ہو گئی تھی کہ زرمش اس ناپسندیدہ ترین شخص کو اب عزت دینے کی پابند ہو چکی تھی کہ جس نے اس کی بہن کے لیے اتنا کچھ کیا تھا، اب وہ اس کی نگاہوں میں معتبر ہی ٹھہرنا تھا۔ تبھی شرافت سے اسے اللہ حافظ کہا تھا۔ برہان نے آگے بڑھ کر اس کے سر پر ہاتھ رکھا تو زرمش کو مزید حیرت ہوئی اور اچھا لگا۔ وہ دونوں وہاں سے اپنے گھر کے لیے رخصت ہوئے تو برہان واپس اسٹڈی میں چلا گیا۔ وہ آج خوش تھی، بے تحاشا خوش، اتنے برسوں بعد اپنی بہن سے مل کر ایک خونی جیتے جاگتے رشتے کو پا کر اس کے پیر زمین پر نہیں ٹک رہے تھے۔ اب بس انتظار تھا تو اس بے مہر کا، جس کی حقیقت جاننے کے بعد کہ وہ وہی تھا جس کا خوف اس کی رگوں میں دوڑتا تھا۔ اینارا کو اپنی احساسیات و جذبات میں جو خالص صرف اس شخص کے لیے تھے،
ان میں رتی برابر بھی فرق محسوس نہیں ہوتا تھا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ اگر برہان دل شیر وہی شخص تھا جس نے اس کی پوری زندگی اندھیروں کی نظر کی تھی، تو برہان دل شیر ہی وہی شخص تھا جس نے اس کا ہاتھ تھام کر اسے ان اندھیروں سے اجالوں میں کھینچا تھا۔ برہان ہی وہ شخص تھا جس نے اسے دوبارہ زندگی دی اور جینا سکھایا تھا، اس کے ڈر و خوف کو دور کر کے اسے اس کی ذات پر اعتبار بخشا تھا، اس کا محافظ بنا، اسے خود اعتمادی بخشی تھی، کوٹھے جیسی گندی جگہ سے نکال کر اسے اپنی عزت بنایا۔ تو وہ کیوں نہ اس شخص سے ٹوٹ کر محبت کرتی جو چاہے جانے کے قابل تھا۔ اسے واقعی اب اس سے دردناک ماضی سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ زریمہ اور اس کوٹھے کے ساتھ وہ یہ دردناک واقعہ بھی پوری طرح بھول جانا چاہتی تھی، بلکہ اپنی دانش میں بھول بھی چکی تھی، اسی لیے اب شدت سے اس کی منتظر تھی۔ اب تو اس کی گریز کی وجہ بھی جان چکی تھی کہ وہ شاید اس سے شرمندہ ہے اور اس حادثے کا سوچ کر ہی اس کے قریب نہیں آ پاتا۔ انارا نے سوچا تھا اسے کہے گی وہ اپنے دل میں کوئی گلٹی فیل نہ کرے، وہ اسے دل سے معاف کرتی ہے۔ یہی سوچ کر اس کے دل میں محبت کی کلیاں چٹکنے لگی تھیں۔ وہ ڈریسنگ میں گئی اور سادہ سی فیروزی ٹی شرٹ ٹراؤزر پہنے مسکراتی ہوئی ڈریسنگ سے باہر نکلی تھی، مگر انارا کا باہر پڑنے والا اگلا قدم اس کے قدموں سے جیسے زمین کھینچ گیا تھا۔ انارا کو لگا دل شیر مینشن کی چھت اس کے سر پر آن گری ہے۔ انارا کو اپنی جان نکلتی محسوس ہوئی جب اس ظالم شخص کو سرد و سپاٹ مگر لال انگارہ چہرہ اور نم آنکھوں لیے سفری بیگ کے ہمراہ ٹھیک اپنے سامنے کھڑے پایا۔ اینجل بھاری بے یقینی کی انتہا سے انارا کے منہ سے الفاظ ٹوٹ ٹوٹ کر ادا ہو رہے تھے۔ وہ زور زور سے نفی میں سر ہلانے لگی، جبکہ وہ ظالم اسے دیکھتا آہستہ آہستہ اپنے قدم پیچھے لینے لگا۔ اس کی ہر بڑھتے قدم پر انارا کو اپنی جان نکلتی محسوس ہوئی۔ تبھی وہ بھاگ کر برہان تک آئی تھی اور پوری شدت سے اس کا گریبان اپنی مٹھیوں میں دبوچا تھا۔ مجھے جانا ہوگا انارا، اس نے بتاثر لہجے میں کہا تھا۔ نہیں، وہ ریشما نے بتایا آپ نشے میں تھے، بہت جلد لوٹوں گا تو سیدھا تمہارے پاس آؤں گا۔ نہیں، آپ تو بے قصور ہیں، میں نے معاف کیا آپ کو، خدا کے لیے۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ میرا جانا ضروری ہے انارا، تم مجھے فی الحال روک نہیں پاؤ گی۔ وہی برفیلا لہجہ جس نے انارا کی رگوں میں جیسے خون تک منجمد کر دیا تھا۔ میں آپ کو نہیں جانے دوں گی، میں مر جاؤں گی آپ کے بغیر۔ وہ مزید بلک بلک کر روئی، مگر اس پتھر شخص پر تو جیسے اس کی سسکیوں آہوں کا کوئی اثر ہی نہیں ہو رہا تھا۔ صرف 1 ماہ میری زندگی، اللہ نگہبان، آخر چند الفاظ منہ سے ادا کرتا وہ رکا نہیں تھا، اسے روتا سسکتا تڑپتا بلکتا چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ زین نے بے یقینی سے سحر کی جانب دیکھا تھا۔ سنیں، آپ کو میرے ساتھ کسی بھی قسم کی ازدواجی تعلق کا ڈرامہ کرنے کی یا خود کو دھوکے میں رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میں آپ کو آج صاف صاف الفاظ میں بتا دیتی ہوں کہ آپ کے اور پاپا الیاس کے بیچ مجھے لے کر کون سی بات ہوئی مجھے نہیں معلوم، مگر حقیقت تو یہ ہے کہ میں ایک معمولی کسان کی بیٹی ہوں جن کا اپنا گھر تک میرے بابا کے مرنے کے بعد میرے چاچا نے چھین لیا تھا۔ میرا اس دنیا میں میری ایک بڑی بہن کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے، میری کوئی پراپرٹی بھی نہیں ہے، اسی لیے آپ مجھے لے کر کوئی تکلیف مت اٹھائیں۔ جانتی ہوں آپ ایک غریب کم پڑھی لکھی کسان کی معمولی بیٹی ڈیزرو نہیں کرتے، اسی لیے اگر کوئی فیصلہ لینا ہے تو وہ آپ لے سکتے ہیں۔ اس کے الفاظ نہیں تھے، چھوٹے چھوٹے دھماکے تھے جو زین کی سماعتوں پر گرے تھے۔ اسے تو پتہ ہی نہ چلا وہ معصوم نادان سی لڑکی کب سے اتنی سمجھدار اور بڑی ہوئی کہ اتنی بڑی باتیں کرنے لگی۔ شاید نہیں، یقیناً اس کی عزت نفس مجروح ہوئی تھی، جانے انجانے اس کی نسوانیت اور پاندار یہی لکھا ہوا ہے، نسوانیت اور پاندار کو ٹھیس پہنچی تھی، اور یہ ایک ایسی چیز ہے جو کسی بھی لاابالی لڑکی کو بہت جلدی بڑا بنا دیتی ہے۔ شہر کے اندر تک کچھ ٹوٹا تھا جس کی ٹوٹی کرچیاں آپ وہ صاف صاف اس کی آنکھوں میں دیکھ سکتا تھا۔ شہر نے نرم مگر سرعت سے اس کی گرفت سے اپنا بازو چھڑایا تھا اور اتنی ہی خاموشی سے اپنی جگہ پر کمفرٹر میں دبک کر سو گئی۔ یہ گہری رات زین نے اپنی آنکھوں میں کاٹی تھی کہ اس نے تو وہ باتیں تب اپنے ڈیڈ سے محض اس لیے کہی تھیں کہ وہ ان کے منہ سے سچ کھلوانا چاہتا تھا۔ اسے تو مزید کسی دولت جائیداد کا رتی برابر بھی لالچ نہیں تھا، مگر اسے اپنے ڈیڈ سے بڑے گلے اور شکوے تھے کہ وہ اسے ایسا سمجھتے تھے۔ تبھی ان کو زج کرنے کو زین وہ سب بول بیٹھا، مگر نہیں جانتا تھا کہ اپنا کتنا بڑا نقصان کر بیٹھا ہے۔ اس نے ایک نظر پاس پڑی اس گٹھری پر ڈالی، وہ تو اس سے اپنے رشتے کی ایک نئی شروعات کرنا چاہتا تھا، اور وہ اس سے اتنا ہی
بدگمان ہو چکی تھی۔ اب اسے اپنے رشتے کی خاطر کچھ ایسا کرنا تھا کہ سحر کی تمام غلط فہمیاں دور ہو جائیں اور ان کے بیچ سب کچھ ٹھیک ہو جائے۔ یہ سوچتے کب اس کی آنکھ لگی اسے پتہ نہ چلا۔ صبح جب وہ اٹھا تو اس کے پہلو سے وہ غائب تھی۔ زین کے ماتھے پر بل آئے، وہ فریش ہوئے بغیر ہی اس کی تلاش میں اپنے کمرے سے باہر آیا۔ سامنے ہی آبدہ بیگم لاؤنج میں بیٹھی تھیں، چہرہ کافی پھیکا پڑا ہوا تھا۔ موم، کیا ہوا ہے؟ سب خیریت ہے نا؟ آپ کافی پریشان لگ رہی ہیں۔ اور سحر کہاں ہے؟ زین نے ادھر ادھر دیکھتے پوچھا تھا۔ بہت برا ہوا ہے زین، سحر کی بڑی بہن کا شوہر بائک ایکسیڈنٹ میں چل بسا۔ اس کے سسرال والوں نے اسے منحوس کہہ کر گھر سے نکال دیا ہے۔ دونوں یتیم مسکین بچیاں، کوئی نہیں ہے دنیا پر ان کا۔ تمہارے بابا اور سحر اسے لینے گئے ہیں۔ محض 20 برس کی بچی ہے اور اتنا بڑا دکھ۔ کچھ تو لوگ گدھوں کی طرح بیٹھے ہیں یتیموں اور مسکینوں کو نوچنے کھسوٹنے کے لیے۔ وہ روتے ہوئے گہری غمزدہ لہجے میں بولی تھیں اور آخر میں زین کی جانب دیکھا، چپتے سے لہجے میں کہا تھا، میں کسی سے کیا شکوہ کروں؟ میرا اپنا بیٹا ایک یتیم مسکین بچی کو محض چند ٹکوں کی خاطر اپنانا چاہتا تھا، اور اب حقیقت معلوم ہونے پر اسے بھری دنیا میں بے سہارا دنیا کی ٹھوکروں کی زدوں میں چھوڑ دے گا۔ آبدہ بیگم کے گہرے کاٹ تار لہجے میں کہے الفاظ پر زین کا چہرہ ہتک اور ذلت کے احساس سے سرخ پڑ گیا تھا۔ بس کرے موم، آپ مجھے ایسا سمجھتی ہیں تو سنیں، میں کب سے سحر کو دل سے اپنی بیوی تسلیم کر چکا ہوں۔ سحر نے مجھے بتایا کہ وہ کسان کی بیٹی ہے تو مجھے پاپا پر بہت غصہ آیا تھا کہ وہ مجھے ایسا سمجھتے تھے جو پراپرٹی کا لالچ دے رہے تھے، تو میں نے صرف پاپا کو زج کرنے اور ان کے منہ سے سچائی گلوانے کو وہ الفاظ بولے تھے۔ میری ایسی کوئی انٹینشن نہیں تھی۔ سحر میری عزت ہے اور مجھے اپنی عزت کو سنبھالنا بھی آتا ہے اور اس کی حفاظت کرنا بھی آتی ہے، دیر سے ہی صحیح، لیکن وہ میرے دل میں ایک بہت خاص مقام پا چکی ہے۔ میں اسے چھوڑنے کا تصور بھی نہیں کرتا۔ افسوس تو اس بات کا ہے کہ آپ کو اپنی پرورش پر بھی بھروسہ نہ رہا۔ زین نے گہری دکھ سے یہ الفاظ ادا کیے تھے۔ تب آبدہ بیگم جو پہلے ہی بھری بیٹھی تھیں اس کے سینے سے لگ کر رو دیں۔ زین کے الفاظ سے روح تک میں سکون اتر آیا۔ آئی ایم سوری میرا بچہ، مجھے معاف کر دو۔ آبدہ بیگم بلک پڑیں تو وہ بری طرح بوکھلایا تھا۔ موم پلیز ایسے مت کریں، بلکہ آپ کو تو مزید اسٹرانگ بننا پڑے گا کہ اب تو آپ کو ایک روندو نہیں بلکہ دو روندو بہنوں نہیں بلکہ بچیوں کو سنبھالنا پڑے گا۔ زین نے ماحول کی کشیدگی کو کم کرنے کو ہلکی پھلکی انداز میں کہا تو آبدہ بیگم آنسو صاف کرتے ہوئے واقعی مسکرا دیں۔ ڈیڈ کو کم از کم مجھے لے کر جانا چاہیے تھا گاؤں، کسی نے مجھے اطلاع تک نہیں دی۔ زین نے شکوہ کیا، وہ تمہارے چھوڑے گئے شوشی پر تم سے بہت زیادہ ناراض ہیں زین، اسی لیے تمہیں بتانا ضروری نہیں سمجھا۔ آپ اپنے بندے کی جانب سے صفائیاں پیش مت ہی کریں مسز الیاس تو بہتر ہوگا۔ یہ انہی کے ایکشن کا ری ایکشن تھا، اور تو اور وہ بکواس میری چھوٹی سی بیوی بھی سن کر مجھ سے بہت زیادہ ناراض ہو چکی ہیں۔ وہ تل ملا کر بولا تو آبدہ بیگم نے اس کا کان کھینچا تھا۔ اس کو منانا اور سنبھالنا اب تمہاری ذمہ داری ہے، انہوں نے کہا تو اس نے مسکراتے اس بات میں سر ہلایا اور انہیں خود سے لگا لیا۔ 1 ماہ بعد وہ ڈریسنگ سے باہر نکلی تھی، ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے آئی تو گیلے سیاہ نم بالوں کے آبشار کو کندھے کی ایک جانب ڈال کر پچھلے گہرے گلے کی ڈوریاں بمشکل باندھی تھیں۔ ریم نے بہت کوشش کی تھی کہ ہیئر ڈرائر سے بال پوری طرح سکھا لے، مگر ایلف نے فون کر کے اس کے ہاتھ پیر پھلا رکھے تھے، اسی لیے وہ نم بال لیے اب ڈریسنگ پر پڑی چیزوں کی جانب متوجہ ہوئی۔ ابھی تو ایگزام سے فری ہوئی تھی، پیپر بہت شاندار ہوئے تھے، وہ اپنی کارکردگی سے خوش تھی۔ یہ مہینہ جتنا پرسکون تھا اتنا ہی بے کل گزرا تھا۔ ایہان نے اس سے زور زبردستی کرنے یا زبردستی رابطہ کرنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ یونیورسٹی میں ایگزام کے دوران ان کا کئی ایک مرتبہ آمنا سامنا بھی ہوا تھا۔ اس نے بہت ہی نارمل انداز میں اس کا حال احوال پوچھا تھا، جس سے ریم کے دل میں ایک ہوک سی ضرور اٹھی تھی۔ ان دنوں ریم نے اس کے اندر بے شمار مثبت تبدیلیاں ہوتی محسوس کی تھیں۔ وہ اب بے چا غصہ نہیں کیا کرتا تھا، کافی ڈیسنٹ اور خاموش رہتا تھا، لڑکیوں سے احترام سے بات کرنے لگا تھا۔ ایگزام کے دوران بھی جب وہ اس کا حال احوال پوچھنے اس کے پاس ہوتا تو ایلف اور اس کے گروپ نے پھر سے ایہان سے بدتمیزی کرنے کی کوشش کی تھی، مگر ایہان نے سامنے سے کچھ بھی ریئیکٹ کرنے کی بجائے اسے پوری طرح اگنور کیا تھا، اور ریم کو اس میں یہ تبدیلی اچھی لگی تھی۔ ریم نے ایگزام سے فری ہو کر سکھ کا سانس لیا تھا، لیکن آج صبح ہی ایلف کا فون آیا تھا کہ اس کے گھر پر اس کی برتھ ڈے پارٹی ہے اور وہ تیار ہو کر جلدی ہی اس کے بھیجے گئے ڈرائیور کے ہمراہ ان کے گھر آ جائے۔ اس کا یہ والا ڈریس اور جیولری بھی ایلف نے اپنی جانب سے ہی بھیجی تھی۔ وہ اس وقت فیروزی رنگ کی کامدار
फ्रिल वाली पैरों को छूती फ्रॉक में मलबूस थी। फ्रॉक के पेटीकोट के नीचे से स्टेप बाएं स्टेप घेरे बने हुए थे। गले, बाजू और सबसे नीचे वाले घेरे पर सिल्वर डायमंड का काम था, इस लिबास में वो कोई नाजुक अंदाम सांवली रंग के साथ सुनहरी अप्सरा लग रही थी। इन दिनों अपनी सेहत पर ख़ास तवज्जो थी, तो अब सोने जैसी दमकती रंगत में अब गुलाबी सी चमक थी। फिरोज़ी फ्रॉक में नाजुक तराशीदा कमर किसी तीर कमान किसी तरह लग रही थी कि दिल को छीनने को तैयार थी, जो हुस्न को मज़ीद चार चांद लगा रही थी। हल्का सा बेस लगाकर अब इसने अपनी आंखों में हस्बे मामूल भर भर कर काजल डाला था, कानों में डायमंड टॉप्स पहन रही थी। जब दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई, रीम को हैरत हुई थी कि बाबा तो एलिफ की ही फ़ोन कॉल पर सुबह से घर से गायब थे, तो इस वक्त इसके घर पर कौन था। इसे लगा शायद मुलाजमा थी। अंदर आ जाएं आंटी, इसने धीमे से कहा और बगैर पीछे मुड़े फिर से शीशे में उभरते अपने अक्स की जानिब मुतवज्जा हुई कि अचानक दूसरे कान में टॉप्स पहनते हाथ अपनी जगह पर जम से गए थे। एक मखसूस जानी पहचानी मर्दाना क्लोन की खुशबू पूरे कमरे में फैल कर इसके सांसों से टकराई तो रीम के माथे पर पसीने के नन्हे नन्हे जुगनू जगमगाने लगे। अस्सलाम वालेकुम। एहान की जानिब से किए गए भारी गंभीर धीमे लहजे में सलाम पर रीम की सांस सीने में ही अटक कर रह गई थी। जी, सीन चेंज हो गया, सही सस्पेंस वाली जगह में उन्होंने सीन चेंज किया। ज़रमिश, तुमने मेरे हाथ पैर फुला दिए हैं। वो इसके जल्दी जल्दी की शोर मचाने पर रूहान सी होकर इसकी जानिब देख रही थी। तब ज़रमिश ने इसे बुरी तरह एक खुरी से नवाजा था। ये मुझे सांस बहुत बुरी तरह चढ़ गया, इसलिए मैंने नवाजा था करके बोला है। ये पूरा एक महीना इसने बुरहानदी शेर का घर छोड़कर ज़रमिश के घर में इसके साथ ही गुजारा था। अब की बार तो वो इस शख्स से इस कदर बुरी तरह हर्ट हुई थी कि अपना आप संभालना नामुमकिन सा लगने लगा था, और इस दौरान ज़रमिश इसे नहीं संभालती तो वो जाने क्या कर बैठती। वो इस माह के दौरान घर से बाहर नहीं निकली थी, मगर आज जाने क्या हुआ था जब सरे शाम ही ज़रमिश ने शोर मचा दिया था कि आज महमल का बर्थडे है, जो कि वो लोग अपने फार्म हाउस में मनाएंगे, क्योंकि बर्थडे की ग्रैंड पार्टी फार्म हाउस में ही अरेंज की गई है। तभी वो महमल और जावियार इसके साथ यहाँ फार्म हाउस आए थे, और अब वो इसे एक कमरे में घेरे हुए थी कि जल्दी से तैयार होने का बोल रही थी। सुस्त ककड़ी, यही लिखा हुआ है, सुस्त ककड़ी, आखिर तुम ये लिबास क्यों नहीं पहन रही हो? ज़रमिश ने झुंझला कर कहा था। व्हाट इज़ सुस्त ककड़ी? हम सुस्ती की मारी कह देते हैं, बट आई डोंट नो व्हाट इज़ सुस्त ककड़ी। ककड़ी मुझे लगता है एक फल है, इंडिया में यूज़ होता है ककड़ी। तो ककड़ी का तो मुझे इतनी डिटेल्स में नहीं पता, तो हम सुस्त मारी कहते हैं। ये पंजाबी लोग बड़ी सुस्त मारी कहते ये सुस्त ककड़ी मैंने फर्स्ट टाइम सुना, ठीक है। झुंझलाकर कहा था। इनारा ने एक नज़र बेड पर फैले और गेंजा जैसे बारीक कपड़े के इस शॉकिंग पिंक रंग के कामदार लहंगे जिस पर सिल्वर कलर का काम था पर डाली, और एक नज़र ज़रमिश पर। क्यों, आज महमल की बर्थडे है या मेरी बारात या वलीमा? नहीं, जो अपना इतना फैंसी लिबास चढ़ाकर मजाक बनवाऊँ। क्यों, आज महमल की बर्थडे है या मेरी बारात या वलीमा, जो ये इतना फैंसी लिबास चढ़ाकर अपना मजाक बनवाऊँ? इनारा ने संजीदगी से कहा था। यार, मैंने और महमल ने भी ऐसा ही ड्रेस पहनना है। ये बर्थडे गर्ल की ही फरमाइश है कि मैं और इसकी मासी एक जैसे लिबास पहने। ज़रमिश ने भी अब की बार संजीदगी से कहा तो वो हल्का सा पसीजती नज़र आई। ज़रमिश आज सुबह या दोपहर तक तो महमल, मेमो लिखा हुआ है, मीन्स महमल को वो निक नेम से मेमो कहती है, ठीक है, तक तो मेमो मीन्स महमल या किसी और ने मुझसे जिक्र तक नहीं किया था कि आज इसकी बर्थडे है, तो अब अचानक कैसे ग्रैंड पार्टी अरेंज हो गई? मुझे सच सच बताओ कि बात क्या है? इनारा ने बेड से लिबास उठाते इसे मशकूक सी निगाहों से देखा। मेरे ख्याल में इसे ही सरप्राइज़ कहते हैं मेरी माँ। अब जल्दी से ड्रेस पहन कर आओ ताकि मैं तुम्हें तैयार करूँ। अगर तैयारी से पहले मेहमान आने शुरू हो गए तो तुम्हारे भाई से मुझे ही डांट पड़ेगी। ज़रमिश ने रोहांश से शक्ल बनाकर कहा तो इनारा अब जल्दी से लिबास लिए वॉशरूम में गई थी। पीछे ज़रमिश पुर इसरार सा मुस्कुराई थी। वो जब लिबास पहन कर नज़ाकत से लहंगा संभालती वॉशरूम से बाहर आई तो
سیلون والی جو کہ کمرے میں داخل ہو رہی تھی ایک مرتبہ تو ٹھٹک کر اپنی جگہ پر وہ بھی رکی تھی۔ شاکنگ پنک کلر کے لہنگے میں اس گلابی گڑیا کو کسی بھی قسم کی مصنوعی آرائش کی تو ضرورت ہی تھی ہی نہیں۔ وہ اپنے دودیا رنگت پر اپنے وجود میں گلابی پن اور ہوش ربا رونائیاں لیے ہی کسی کو بھی چاروں شانے چت کرنے کی صلاحیت رکھتی تھی۔ چست چولی میں وجود کے نشیب و فراز صاف عیاں تھے۔ باریک کپڑے کا گھیرے دار لہنگا زمین کو چھو رہا تھا اور کینسا کا باریک دوپٹہ وجود کا گرتاز پن اور رونائیاں جمانے میں بری طرح ناکام ثابت ہو رہا تھا۔ ویٹ، میں ہنس لوں پھر میں پڑھتی ہوں۔ ہاں ٹھیک ہے، اب میں پڑھتی ہوں۔ زرمش نے آگے بڑھ کر اس کی نظر اتاری اور پارلر والی کو جلدی سے ہاتھ چلانے کو بولا۔ اس نے جلدی سے ہاتھ چلائے تھے۔ انارا کی سخت تاکید پر اس نے اسے ہلکا پھلکا سا ہی تیار کیا تھا۔ سنہری بال کھول کر انہیں کرل کیا تھا۔ پارلر والی اپنا کام نپٹا کر گئی تو زرمش نے اسے نفیس ترین ہلکا سا ڈائمنڈ کا لاکٹ سیٹ پہنایا تھا۔ الحمدللہ، تم کچھ ہلکا پھلکا کھا لو، مکمل بالکل تیار ہے، میں تب تک اپنی تیاری کرتی ہوں۔ زرمش نے ٹیبل پر رکھی سینڈوچ کی ٹرے کی جانب اشارہ کیا اور اجلت بھرے انداز میں باہر نکل گئی۔ انارا ٹیبل تک آئی اور صوفے پر بیٹھ کر سینڈوچ اٹھا کر کھانے لگی۔ بس ایک ہی کھا پائی اور پھر وقت دیکھا وہ ادھر اکیلی شدید قسم کی بور ہونے لگی تھی تو محمل اور زرمش کے پاس جانے کے ارادے سے کمرے سے باہر نکلی۔ انارا کو حیرت کا ایک جھٹکا سا لگا تھا۔ کچھ غیر معمولی سا محسوس ہوا کہ پورے فارم ہاؤس کے کشادہ ترین و عریض لاؤنج میں اس وقت ہو کا عالم تھا۔ ہاں، وہ ایک کمرہ، سامنے موجود ایک کمرے کے دروازے سے ہلکی سی روشنی باہر آ رہی تھی۔ انارا نے سر جھٹکتے اپنے قدم اس روشنی کی جانب بڑھائے جو کمرے کے قریب جا رہی تھی۔ تازہ پھولوں کی خوشبو کا ریلا سا سانسوں سے ٹکرا رہا تھا۔ انارا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی تو نئے سرے سے حیران و پریشان ہوئی تھی۔ کمرے کو تازہ شاکنگ پنک گلابوں اور موتیوں کے پھولوں سے بہت شاندار طریقے سے ڈیکوریٹ کیا گیا تھا۔ وہ حیرت و الجھن کی ملی جلی کیفیت لیے 2-4 قدم مزید آگے بڑھی۔ کشادہ ترین کمرہ 3 حصوں میں بٹا ہوا تھا۔ ایک سیٹنگ ایریا، دوسرا باریک جالی کے پیچھے جہازی سائز گول بیڈ اور تیسرا حصہ ڈریسنگ روم، ڈریسنگ ٹیبل اور مختلف الماریوں سے مزین تھا۔ ڈریسنگ ٹیبل اور مختلف الماریوں سے مزین تھا۔ وہ ابھی حیرت و الجھن سے باہر نکلتی کہ اپنے پیچھے کمرے کا دروازہ لاک ہونے کی آواز پر چونکی۔ زرمش یہ وہ کہتی پیچھے پلٹی تھی جب دروازے سے ٹیک لگائے کھڑے شخص کو دیکھ کر دم بخود رہ گئی تھی۔ انارا اپنی جگہ پر ساکت و جامد ہوئی تھی۔ وقت جیسے اپنی جگہ پر رک گیا تھا اور سانس سینے میں تھمنے لگی تھی۔ برآن دی شیرجو کے بلیک 3 پیس میں اپنی جادو جگا دینے والی وجاہت سے بھرپور پرسنالٹی لیے، آنکھوں میں دنیا جہاں کا شوق آباد کیے، اپنی رگو جا کو دیوانہ وار ملاحظہ کر رہا تھا، جس کے ماتھے پر اسے دیکھ کر تیور سی چڑھ آئی تھی۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ اب بھی آنے کی کیا ضرورت تھی آپ کو؟ میں نے آپ کے بغیر رہنا اور جینا سیکھ لیا ہے، تو برائے مہربانی جہاں سے اور جس کے پاس سے آئے ہیں وہیں اس کے پاس لوٹ جائیں، کیونکہ مجھے اب نہ تو آپ کی شکل دیکھنی ہے اور نہ آپ سے کوئی بات کرنی ہے، کیونکہ مجھے نفرت ہے آپ سے۔ مجھے آپ، انارا کے بھرائے ہوئے لہجے میں کہے گئے سخت الفاظ پر برآن دی شیر نے ایک آئی برو اچکا کر اپنی پنک ریبٹ کی جرأت اور ہمت ملاحظہ کی تھی، مگر کہا کچھ نہیں کہ اسے دیکھنے سے فرصت ملتی تو الفاظ کی باری آتی۔ 1 منٹ، میں آپ کو جانے کا بول ہی کیوں رہی ہوں؟ میں خود ہی یہاں سے چلی جاتی ہوں۔ اب جبکہ اس کمرے سے، اس ماحول، سجاوٹ اور زرمش کی سازش کا اصل مقصد سمجھ میں آیا تو جسم بے جان ہوتا محسوس ہوتے وہ خود ہی اس کمرے سے بھاگنے کو پڑتولنے لگی۔ تبھی تڑک کر کہتی دروازے کی جانب بڑھی تھی، لیکن جاری ہے۔